रमज़ इश्क तेरी नूर आसिफ किस 33 जरान कमरे में दाखिल हुआ तो वो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के पास पे सुत पड़ी थी और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा था। उसे बाहों में नरमी से उठाए बेड की जाने बढ़ा। उसे एहतियात और नरमी से बेड पर लटाते उसकी पेशानी पर अपनी ठंडी उंगलियों का लम्स रखा तो पेशानी जलती हुई महसूस हुई थी। पेशानी जलती महसूस हुई थी। अब्रिश का पूरा बदन आग की भट्टी की मानंद तपता हुआ महसूस हो रहा था। वो बेसुध होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। जरान उसके वजूद पर निगाह डालते सख्ती से अपने जबड़े भींच गया था। वो अभी तक ज़ईम के दिए हुए लिबास में मौजूद थी, जिसे देखकर जरान की दिमाग की रगें फड़क उठी। इस ड्रेस में उस पर निगाह डालने से सिर्फ उसके बदन में शरारे ही फूटते थे, यहाँ तक कि उसकी तबीयत की भी उसे परवाह नहीं रही थी। वो जल्द अज जल्द इस स्ट्रेस से अब्रिश का जिस्म आज़ाद करना चाहता था। वो आंखों में गुस्से की हिद्दत लिए ड्रेसिंग रूम के जाने पड़ा। ड्रेसिंग रूम की कबर्ड में अब्रिश के पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वहाँ उसका कोई भी सामान नहीं था। वो अपनी एक शर्ट निकालकर कमरे में वापस आया। उसके करीब बेड पर बैठते उसकी कमर में हाथ डालते उसका बेजान वजूद अपने सीने से लगाए उसकी ब्लाउज की डोरियां और साइड जिप खोलते ब्लाउज उसके जिस्म से एक ही झटके से रिमूव किया था। उसकी तरफ देखने से वो मुकम्मल एहतराज बरत रहा था, मगर निगाह फिसलते उसके शफाफ मोमी बदन पर आन ठहरी थी। वो सुर्ख चेहरे के साथ अपने जबड़े भींच कर रह गया था। इस क़यामत खेज बदन से निगाह फेरना कहाँ आसान था। अपनी नज़रें मुस्तदी से चराते उसके हाथ लहंगे में उलझे थे। दिलो दिमाग में हक़ मलकियत की गर्दिश की गिरदान होना शुरू हो गई थी। खुद पर जब्त मुश्किल हुआ था। गुस्सा और इश्तियाल की जगह बदन में अब बहुत से तकाज़ों ने अचानक सर धुनना शुरू किया था। उसकी बेपनाह खूबसूरती ने अपनी तरफ खींचते कुछ पलों के लिए तमाम नफरत गुस्सा कहीं दूर जा सुलाया था। वो बेख्तियारी में उसके नज़दीक होते उस पर घटा बनकर छाया। अपने सख्त हाथों से उसके बदन की नाज़गी महसूस करते उसकी नरमाहटों में खोए अपना हक जताने लगा। बेहोशी में भी वो उसके लम्स और कुर्बत पर जैसे छटपटाई सी थी। उसे उसका वजूद बेहोशी में भी गवारा नहीं। उसके झटपटाने पर गुस्से से उसके निचले लब को अपनी सख्त गिरफ्त में दबा गया। उसकी बेवफाई का बदला जैसे वो उसके नाजुक लबों पर उतारते अपनी तपती आग जैसी सांसें उसके अंदर अंडेल कर पूरा कर रहा था। अब्रिश उसकी सख्ती पर अब्रिश उसकी सख्ती पर फड़फड़ा कर रह गई थी। उसकी नींद बेहोशी में भी कसमसाहट और मज़ाहमत कहाँ गवारा थी भला। जिस्मो जाँ में उसकी बेवफाई का जख्म नासूर बनते जिस्मो जाँ में उसकी बेवफाई का जख्म नासूर बनते उसकी रगों में खून की जगह आग का अलाव तोड़ने लगा था। उसके बेरहम लम्स पर उसका बेजान होता जिस्म मज़ीद बेजान हुआ था। ज़रान के हल्क में खून का जायका उतरा तो उसने अपने वहशी लम्स से उसे आज़ादी दी थी। उसके निचले लब पर उसका दिया हुआ सफाक लम्स गहरे जख्म के तौर पर मौजूद था। एक बार वो फिर से उसके लबों पर झुककर अपने लम्स से उसके जख्म पर मरहम सा रख गया था। जितनी सख्ती पहले थी अब उतनी ही नरमी थी। उसकी सांसों की महक अपनी सांसों में घोलते वो वक्ती तौर पर हर चीज़ से अनजान होते उसकी गुर्बत में अपना सुकून ढूंढने लगा। लबों से लब टकराए, सांसों से सांसों से सांस टकराई तो उसकी आतिशा गुर्बत में मज़ीद बहकते उसकी शफाफ गर्दन पर आया। उसकी नाजुक गर्दन पर जगह जगह दांत सख्ती से गाड़ते उसकी सिसकने की परवाह किए बगैर मुकम्मल तौर पर उसमें गुम अपना हक जताते उसके बदन पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा रहा था। अजीब सी तशनगी, अजीब सा नशा उसकी सांसों में महकते उसे हर चीज़ से बेनियाज कर गया था। उसके लब अब नरमी से उसकी धड़कनों के मकाम पर महवे सफ़र हुए। आंखें सुर्ख नशीली हुई, तहकते लम्स की हदूद और तजावज़ बढ़ने लगी।
نیم بے ہوشی میں بھی اس کا وجود سسکنے لگا تھا۔ اس کا تڑپتا سسکنا محسوس کرتی اس کے ہاتھوں میں لہنگے کی سلوٹیں بڑھنے لگی۔ دفتن اس کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ لفظوں کی باز گشت میں پھر سے الجھا تھا۔ اس کے کہے ہوئے لفظ نہ صرف اس کی سماعتوں میں بلکہ اس کے بدن پر بھی پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہے تھے۔ لفظوں کے داؤ پیچ میں الجھا تو لمس نے شدت اختیار کی تھی۔ اس کی بیوٹی بون میں اس کے دانتوں نے بے رحمی سے اپنا لمس اتارا تو خون کی ننھی ننھی بوندیں اسے کی نازک دودھیا گردن پر چمکنے لگی۔ تکلیف کی شدت سے نیم وجود بیدار ہونا شروع ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے جھٹکنے کی کوشش کی۔ زران بھی کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوا تھا، جیسے کسی اچھوت کو چھو لیا ہو۔ اس کے بے رحم لمس سے آزادی ملی تو وہ پھر سے نیم چاہ ہوئی تھی۔ ابرش کے لفظ پھر سے زہریلے ناگ کی طرح ڈستے اسے اس سے صدیوں کے فاصلے پر لے گئے تھے۔ زران اس سے دور ہوتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، اپنے اندر اٹھتے تقاضوں کو سلاتے خود پر قابو پانے لگا۔ یہ لڑکی کسی صورت اس کی شدتوں اور جنون کی حقدار نہ تھی۔ کچھ لمحوں کی توقف کے بعد وہ خود پر قابو پاتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اب کے بعد کمرے کی لائٹ آف کرتے اس نے اپنی شرٹ پہنائی تھی۔ اس کی انگلیاں اس کے تپتے بدن کو چھو کر اسے احساس دلا رہی تھی اسے بہت تیز ٹمپریچر ہے۔ اس سے ہی معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ وہ تو بالکل بے جان بے سدھ پڑی تھی۔ اسے ہوش میں لانا ضروری تھا۔ زران کمرے کی لائٹ آن کرتے اس کی طرف آیا تو ایک بار پھر سے اس کی مسحور کے بدن سے اسے نظریں چرانی پڑی تھی۔ اس کی سفید شرٹ جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، اس میں اس کا قیامت سا بدن غضب ڈھا رہا تھا۔ وہ اب جھنجھلا کر رہ گیا تھا، اپنی نظریں چاہ کر بھی ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ ابرش کا رنگ بخار کی شدت سے تمتماتا سرخ پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے گال سرخ گلاب لگ رہے تھے، جس پر گھنی خمدار بلکہ کٹاؤ دار سرخ ہونٹ ابرش بلا شبہ ایک پری پیکر حسن رکھتے تھے۔ مکمل حسن کا مجسمہ تھی۔ اس کا حسن اسے اپنی طرف اٹریکٹ ضرور کر رہا تھا، مگر اس کا دل موم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وقتی طور پر اس کے حسن سے گھائل ہوتے بہک ضرور گیا تھا، مگر وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا، جس نے صرف اس کے مقابل آنے کے لیے اس سے بے وفائی کی۔ وہ اس کے زیم سے نکاح کرنے کو اس کی ضد اس کی خودسری قرار دے سکتا تھا، مگر جرگے میں اس کے لبوں سے اسفند کے لیے نکلے لگے لفظ معاف نہیں کر سکتا تھا۔ زران نے اپنے سرخ ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کاٹدار نگاہوں سے اس کی قیامت خیز سرابے پر نگاہ ڈالی۔ اسے وہ کسی قریبی ہاسپٹل نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ یقیناً ہوش میں آتے ہاسپٹل میں کوئی بھی تماشا کر سکتی تھی۔ وہ سختی کر کے اس پر قابو پا سکتا تھا، مگر اس کی اتنی نازک حالت میں فی الحال اس پر کسی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زران نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھائے، بڑی صفاقی سے اس کے چہرے پر انڈیلا تو ابرش کی ساکت پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اپنی آنکھیں بامشکل کھولتے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ زران پر نظر پڑتے وہ یکدم ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ نکاحت کے سہارے اٹھنا مشکل تھا، مگر زران سر سر نگاہوں نے اس کے اندر جیسے برقی رو دوڑائی تھی۔ وہ گھبراہٹ اور سراسیمگی کے عالم میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھی، مقابل کہیں اپنا غصہ اور اشتعال اس کے بدن پر نہ اتار دے۔ وہ انجانے میں اس سے یہی خوف کھائے بیٹھی تھی، اچھی طرح جانتی تھی شوہر نامی بلا اپنی مردانگی کے حق کی آڑ میں زبردستی اپنا حق جتاتا ہے۔ ابرش نے گہری سانس بھرتے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ اسے نکاحت کمزوری خوف کے باعث اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دفتر ابرش کی نگاہ زمین پر پڑی اپنے بلاؤز اور لہنگے پر پڑی تو آنکھوں میں حیرانگی کے ساتھ خوف و ہراس لیے اس نے زران کو دیکھا۔ اپنے بدن پر اس کی شرٹ دیکھ کر اس نے سرخ چہرے کے ساتھ ایک بار پھر سے زران کو دیکھا تھا، جو پتریلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرد پتریلی نگاہوں سے نظریں چراتے وہ لب کاٹتے کمبل سینے تک لپیٹ گئی۔ اسے اپنے نچلے لب پر تکلیف کا احساس ہوا۔ ابرش نے اپنی کانپتی انگلیاں نچلے لب پر رکھی، جہاں گہرائی سی محسوس ہوئی۔ انگلی پر خون کی ننھی بوند آن ٹھہری تھی۔ اٹھو شاور لو تاکہ تمہارا بخار اترے۔ زران اس کی حیرانگی نظر انداز کیے حکم دیتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، مگر ابرش کو بیڈ پر ہی جمے دیکھ کر وہ ٹھہرا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں تم سے؟ اٹھو شاور لو۔ زران نے پلٹتے ہوئے درشت آواز میں اپنے الفاظ دہرائے تو اس کی سرد آواز پر جلدی سے بیڈ سے اٹھی، مگر چکر آنے پر وہ بیڈ کراؤن کی
सता थामे बेबसी से उसे देख कर रह गई। वो 2 कदम चल लेती बड़ी बात थी। वो उसे शावर लेने को कह रहा था। अपना सरापा देखते उसके कदम उठने मुश्किल थे। अपने सरापे की तरफ निगाह करते उसके कदम उठाना मुश्किल थे। वो सिर्फ उसकी शर्ट में मलबूस थी। इस हलिये में उसके सामने वो लब काटते शर्मोक्फ से सुर्ख पड़ी थी। एक रात ही हुई थी उसके निकाह में आए हुए झिझक मान्य थी। वो इसका ग्रेज शर्म महसूस करते बिना उस पर गलत निगाह डाले, एक गलती निगाह डाले, ड्रेसिंग रूम की जानी बढ़ गया था। अब गहरी सांस लेते दीवार के साथ टेक लगा गई थी अपनी नाकदरी पर। उसकी आंखें फिर से भीग उठी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वो 2 कदम भी चल पाती। वो उसे शावर लेने को कह रहा था। भला बुखार में कौन शावर लेता है? उसे डॉक्टर के पास भी तो लेकर जा सकता था। वो क्यों लेकर जाएगा उसे डॉक्टर के पास? मैं बनी में आई हूँ, इसकी बीवी हूँ। कल रात वो मुझ पर चिता तो चुका है। मैं बनी में आई हूँ, एक हकीर से लड़की हूँ। अब्रिश ने तलखी से खुद से सवालों जवाब करते अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए। अपने नातवा वजूद को बमुश्किल ही घसीटते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। असवद तुम ये निकाह नहीं करेगा, रुसीना खानम ने असवद को देखते कहा, जो कमरे में रखी उनके सामने ही सोफे पर बैठा था। आप मुझे क्यों रोक रही हैं मोरे? ये तो अच्छी बात है, मैं बाबरी की बेवा को अपना रहा हूँ। आपको क्या इतराज़ है? असवद ने तहम्मुल से कहते सोफे की पुश्त के साथ टेक लगाए अपनी कनपटी सहलाई थी जहाँ शदीद दर्द उठ रहा था। आंखें भी ज़रूरत से ज़्यादा सुर्ख थी। आजकल वो सब कुछ अपनी फितरत के बरक्स कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी कनपटियों में शदीद दर्द उठने लगता था। उस लड़की ने कभी ज़िंदगी में हमारा बेटा बाबरिक को अपना शौहर नहीं माना। उसने कभी उससे सीधा मुंह बात नहीं किया। फिर वो उसकी बेवा कैसे हो गया? रोजीना खानम जहर खान लहजे में बोली। बहारे ने बताया था उसने कैसे हमारा बाबरिक की आंखों में मिर्चें फेंका था। कितना दिन उसकी आंखों की सुर्खी नहीं गया था। अमीना खानम की आंखें अमीन जो तकलीफ उसे हुआ था वो अलग। रोजीना खानम के लहजे के साथ शिद्दत गम से आंखें भी भीग उठी थी। रोजीना खानम का लहजे के लिए आप फिक्र ना करिए, मुझे वो अपना शौहर मानेगी भी और हर चीज़ का हिसाब भी देगी। उसके सारे कसपल, उसकी अकड़ मैं मिट्टों में निकाल दूंगा। आखिरी जुमला उसने दांत पर दांत जमाए ज़ेरे लब कहे थे आखिरी जुमले अगर आंखों की सुर्खी ने शिद्दत इख्तियार की थी। तुम ये सब बाबरी की मौत का बदला लेने के लिए कर रहे हैं, मगर आबिर फिर भी हमें अपने बहू के रूप में गवारा नहीं है। जीना खानम आबिर के गैर मामूली हुस्न से खाइफ थी। जरान की बहन होने की वजह से भी उससे नफरत करती थी। वो किसी सूरत उसे सफ्दर की बीवी के रूप में नहीं देख सकती थी। तुमने बदला ही लेना है। तुम आहल का बहन अनाया को अपनी वनी में ले आओ। वो आहल जहाँ भी छुपा है वो वापस आ जाएगा और हमारा सीने में बदला की दहकती हुई आग भी ठंडा हो जाए उस आहल की मौत की सूरत में। जीना खानम की बात पर असफद करंट खाकर सोफे से खड़ा हुआ था। मोरे, ये क्या कह रही हैं आप होश में तो हैं? वो 15 साल की छोटी सी बच्ची है। ये बात आप सोच भी कैसे सकती हैं? असफद ने बेयकीनी से रोजीना खानम से कहा। वनी में 10-10 साल का बच्चियां आ जाता है, वो तो 15 साल से ऊपर का है। मगर मोरे अब ब्रिज सरान की निकाह में वनी के तौर पर आ चुकी है। वो रोजीना खानम की बात गुस्से और इश्तियाल से बीच में ही काट चुका था। उसे रोजीना खानम से इस हद तक सफाकी की उम्मीद ना थी। असवद तुम बेवकूफ़ बन सकता है मगर हम नहीं। ज़रा ने उसे अपने निकाह में लेने के लिए वनी का ड्रामा किया है, क्योंकि वो किसी भी सूरत उसे तुम्हारे निकाह में नहीं देना चाहता था। और तुम भी उसे अपने निकाह में लेने के लिए क्यों तड़प रहा था हम अच्छी तरह जानता है। जीना खानम का लहजा तंजिया हुआ था। वो रोजीना खानम की बात पर चौंका। क्या कहना चाहती हैं आप मोरे? असफद ने उनके तंजिया अंदाज पर संजीदगी से दरियाफ्त किया। यही कि तुम अब्रिश को अपनी वनी में लाने के बाद कभी उसे तकलीफ न पहुंचाता। ये वही लड़की है ना जिसका तुमने एक मरतबा फ़ोन पर जिक्र किया था?
सीना खानम की बात सुनते वो रुख पलट गया था। अपना निचला लब दांतों तले दबाए उसने अपने घने बालों में उंगलियां फेरते अपने अंदर उठती तगयानी पर काबू पाने की नाकाम से की। वो भूल चुका था वो अब्रिश के लिए अपनी मोहब्बत का जिक्र रीना खानम से कर चुका था। मुंह मत छुपाओ असफल खान, तुम आबिर से निकाह नहीं करेगा, ये हमारा हुक्म है। तुम अनाया से निकाह कर लो, देखना वो आहिल मुंह के बल चलता हुआ आएगा। अब्रिश अपना बहन से बहुत प्यार करता है। हमने देखा था जब वो इधर आया था। अनाया को ज़रा सा चोट लगा था, वो सारी रात रोता रहा था। अनाया को तकलीफ़ में देखकर अब्रिश तड़पेगा और उसे देखकर ज़रान तड़पेगा। ज़रान ने अगर आहिल को छुपाया भी है तो वो ज़रूर आहिल को हमारे सामने पेश करेगा। उन्हें मैं कभी भी एक छोटी सी बच्ची पर जुल्म नहीं करूँगा, ना उससे निकाह करूँगा। मैं अपने बदले के लिए इतना नहीं गिर सकता कि एक छोटी सी बच्ची को इस्तेमाल करूँ जो बिल्कुल मासूम और बेगुनाह है। असफंयार रुजीना खानम की तरफ पलटते दबे अंदाज में चलाया। फिर तो बेगुनाह वो आबिर भी है। इससे निकाह करके तुम किस चीज़ का बदला लेगा? रुजीना खानम एहतजाइया बोले, वो बेगुनाह है। वो बेगुनाह नहीं है, उसकी गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है। वो ज़रान खानज़ादा की बहन है। असफंद अपने लफ्ज़ों पर जोर देते वहाँ पर मज़ीद रुका नहीं था। शावर से गिरते ठंडे पानी के नीचे खड़े होते वो ग्लास वाल के साथ टेक लगाए बलक बलक कर रो पड़ी थी। तुम सिर्फ एक ही चीज़ की मुस्तहिक हो। अब्रिश के कानों में उसके बोले हुए जुमले की बाज़गश सुनाई दी थी। बाबिक मेरा भी भाई था, बहन मेरी बेवा हुई है। देखा जाए मेरा नुकसान ज़्यादा हुआ है। अब्रिश को मैं ही अपनी वनी में लूँगा। इसके बोले गए लफ्ज़ याद करते अब्रिश ने अपने कानों पर हाथ रखे थे। अनाया के सिर पर बंदूक रखकर उसका अगवा करना याद आया तो अब्रिश बेबसी के एहसास से फूट फूट दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रह गई थी। आहिल की ज़िंदगी चाहती हो तो ये निकाह कर लो। क्या था ये इंसान जिसके इतने रूप थे? अब्रिश को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वो इस वहशी इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसकी हिचकियों और सिसकियों में इजाफा हुआ था। ड्रेसिंग रूम से बाहर आने पर बहते पानी की आवाज़ के साथ उसे अब्रिश की सिसकियाँ भी सुनाई दी थी। वो बेख्तियारी में वॉशरूम की तरफ बढ़ा। हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। वो ग्लास कैबिन में शावर के नीचे लरसते बदन के साथ आंसू बहाते आंखें मूंदे खड़ी थी। ज़रान उस पर नज़रें डालते अपनी नज़रें चुरा गया था। वो जिस तरह वॉशरूम में दाखिल हुआ था उल्टे कदमों में वापस बाहर आया। उसे आंसू बहाते देखकर उसके इश्तियाल में इजाफा हुआ था। वो जिस हुलिये में उसके सामने थी उसका इश्तियाल गुस्सा किसी और सूरत ही उस पर उतरना था। फिर अपने गुस्से और जुनून में वो किस हद तक चला जाता वो नहीं जानता था। वो कमरे में चक्कर लगाए मुंह पर हाथ फेरते अब उसका ऊंचा ऊंचा बैंड सुन रहा था। आखिर किस चीज़ का मातम मना रही थी? उसे अपने निकाह में लेने के बाद भी किसी किस्म का हक नहीं जताया था उस पर। चाहता तो वो कल रात अपने अंदर की खौलन उस पर उतारते अपना हक उससे ले लेता, मगर इतने गुस्से और इश्तियाल में होने के बावजूद उसने ऐसा नहीं किया। फिर किस चीज़ का मातम मना रही थी और क्यों? वो अपनी मुठियां दबोचे कमरे से बाहर जाने लगा। वो मज़ीद इसका मातम नहीं सुन सकता था। यकदम वॉशरूम से छनाके से कुछ टूटने की आवाज़ आई। ये शोर सुनते वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलने पर अंदर का मंजर देखकर वो दरवाजे पर ही मंजमंद हुआ था। वॉल मिरर टूट कर कांच की सूरत में वॉशरूम के फर्श पर बिखरा पड़ा था। अब्रिश बाथरूम गाउन पहने अपनी गर्दन पर हाथ रख के खड़ी थी जहाँ उसकी शिद्दतों के गहरे निशान थे। अब्रिश ने अपनी गर्दन के जख्म पर हाथ रखते उसे शिकवा किनार नज़रों से देखा। वो उसकी आंखों में ठहरे शिकवे और बदगुमानी को पल में समझ गया था। वो समझ रही थी बेहोशी में उसका फ़ायदा उठा चुका है। ज़रान को शोलावार निगाहों से देखते उसने झुकते हुए एक कांच का टुकड़ा ज़मीन से उठाया। ज़रान लब नीचे दरवाजे के पास ही खड़ा उसे देख रहा था। वो समझ नहीं पाया था वो क्या करना चाहती है। वो इसकी निगाहों में छुपे मफहूम पर
اپنے اشتعال پر قابو پا رہا تھا جو اسے اس کے پاس جانے سے بھی روک رہا تھا۔ یہ لڑکی ساری دنیا پر یقین کر سکتی ہے، اگر نہیں تو صرف اس پر۔ دفتر ابرش نے آنکھیں میچے کلائی پر وہ کانچ کا ٹکڑا رکھا۔ ابرش زران اس کی حماقت پر پوری قوت سے دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی دھاڑ سن کر خوف سے لرز اٹھی تھی۔ شیشے کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ بدحواسی اور سراسیمگی کے عالم میں وہ کئی قدم پیچھے بڑھا گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ قدموں نے زمین کا ساتھ چھوڑا تھا۔ اس سے پہلے زران اسے تھامتا، کانچ کی بکھری گچھیوں پر وہ اپنے حواس کھوتی زمین بوس ہو چکی تھی۔ اب کی بار آواز زیادہ خطرناک تھی جو زران کو پل میں بدحواس کر گئی۔ زران ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کیا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر کانچ کی گچھیوں پر گری تھی۔ بس سچ شکر اس کے چہرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، مگر اس کی دھڑکنوں کے مقام کے پاس باتھ روم سرخ ہو چکا تھا۔ اسے باہوں میں اٹھائے واش روم سے باہر آیا اور بیڈ کی طرف تیزی سے بڑھتے بہت نرمی اور احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ سفید باتھ روم گاؤن دھڑکنوں کے مقام پر سرخ تھا۔ زران نے لب بھیجتے باتھ روم گاؤن کی ڈوری کھولتے چیک کیا تو اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ کانچ کے ٹکڑے نے اس کی نازک حصے کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ گردن سے تھوڑا نیچے سینے کے قریب کانچ کا چھوٹا سا ٹکڑا بے بس تھا جسے بنا کسی دیر کے زران نے کھینچ کر باہر نکالا تو بے ہوشی کے عالم میں تکلیف سے پھڑپڑا کر رہ گئی۔ زران اس کی تکلیف پر اپنے جبڑے بری طرح بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اس کا ساتھ اس کے لیے اتنا گھٹن زدہ تھا، خود کو تکلیف پہنچانے کے لیے خود کی جان بھی لے سکتی ہے کیا؟ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے ابرش سے اس حماقت کی کم از کم توقع نہ تھی۔ کیا وہ سچ میں اسفندیار خان سے محبت کرتی ہے؟ دل و دماغ میں ایک بار پھر سے جنگ چھڑتے اسے بے چین کر گئی۔ زران ہاتھ میں موجود کانچ کے ٹکڑے کو سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچ گیا جو اس کی ہتھیلی میں پیوست ہوتے اس کی ہتھیلی کو داغدار کر چکا تھا۔ زران نے اس کے بدن پر موجود زخم کو دیکھا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ وہ کچھ پل دیکھتا رہا۔ وہ اس کی گاؤن کی ڈوری باندھتے اس پر کمبل ڈالا تھا، مزید اس کے پاس رکا نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر آتے داخلی دروازہ بور کر گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس سے پہلے وہ حویلی کا بڑا سا گیٹ بھی عبور کر جاتا، آنکھوں کے سامنے اس کا زخمی بے جان وجود آیا تھا۔ اسے اس حالت میں کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں بے بس تھا۔ اس نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اپنا زخمی ہاتھ مارا۔ وہ کیوں اس بے حس لڑکی سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا؟ اس کی تکلیف سے اسے اپنا آپ کیوں آرے کی طرح کرتا محسوس ہو رہا تھا؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے پھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی زران ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ فرسٹ ایڈ باکس نکالتے اس کے زخم سے رستے خون پر کاٹن پیڈ رکھ کر دبایا تھا۔ کاٹن سے زخم صاف کرنے کے بعد آئنمنٹ لگائی۔ اس دوران اس کے وجود سے وہ اپنی نظریں چرائے ہوئے تھا۔ مشکل ہی چرائے ہوئے تھا۔ اس کی قربت کی طلب سانسوں میں اترتی اسے بے بس سی کر رہی تھی۔ وہ جرگے میں وہ شفاف بے رحم لفظ نہ بولتی تو شاید وہ زعیم سے نکاح کرنے پر اس سے سزا اپنی قربت کی صورت میں دیتا۔ وہ سمجھتا تھا وہ یہ نکاح اس کی ضد پر کر رہی تھی، مگر وہ لفظ جو اس نے اسفندیار خان کے لیے بولے وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ ایسے میں اس کے قریب جانا زیادہ اذیت ناک ثابت ہوتا جتنا اس سے دور رہنا ہو رہا تھا۔ وہ اس کی انا پر بڑا کاری وار کر گئی تھی۔ دروازہ ناک ہونے پر زران نے دروازہ کھولتے درخشاں سے ناشتے کی ٹرے لیتے اسے امینہ خانم سے ابرش کے لیے ایک ڈریس اور بڑی سی چادر لانے کو کہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی دروازے سے ہی چلی گئی تھی۔ زران نے نکاح پر ابرش کے لیے بہت سے کپڑے بنوائے تھے جو امینہ خانم کے کمرے میں ہی موجود تھے۔ اس نے تب کسی کو نہیں بتایا تھا وہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی چاہتا ہے، اس لیے ان کپڑوں کو زران کے ایک کمرے کی کبرڈ میں سیٹ نہیں کیا گیا تھا۔
ابرش کی حویلی سے بھاگنے کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں رہا تھا وہ کپڑے زران کے کمرے کی کبٹ کا حصہ بنتے۔ ابرش، زران نے نرمی سے اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں سہلائی۔ اس کی طبیعت دیکھتے اور اسے سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے دیکھ کر وہ نرم پڑا، جانتا تھا اس کے غصے سے اس کی جان جاتی ہے۔ اس کی طبیعت سنبھلنے پر اس کی سنبھل کی سخت سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا، جو وہ آج کرنے چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ حماقت دوبارہ کبھی دہرائے، یہ بھی سمجھتا تھا فی الحال اس پر سختی کر کے ہی اپنی بات منوائی جا سکتی ہے۔ اس کی دھاڑ پر ہی اس نے وہ کانچ کا ٹکڑا چھوڑا تھا، ورنہ وہ بہت بے رحمی اور سختی سے وہ ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھے کھڑی تھی۔ اسے اس کانچ کے ٹکڑے سے خوف نہیں آیا تھا، مگر اس کی سخت پکار پر وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ابرش، سرا نے ایک بار پھر سے اس کے بالوں کو سہلاتے سے نرمی سے پکارا۔ بخار ابھی بھی تھا، شاور لینے سے اس میں کمی ضرور آئی تھی، مگر ختم نہیں ہوا تھا۔ کل رات سے وہ بار بار چکر کھا رہی تھی، یقیناً بخار کے ساتھ بی پی لو تھا، جس کی وجہ سے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ کل تقریباً 8 بجے اسی حویلی لے کر پہنچا تھا، اب تقریباً 10 بج رہے تھے۔ ذرا نے گہرا سانس لیتے ابرش کو گال کو تھپتھپاتے اسے ایک بار پھر سے پکارا تھا، مگر نتیجہ ندال۔ ذرا نے اسے کمر سے جکڑتے اسے اٹھانے کی کوشش کی، وہ اپنے ڈھیلے وجود سے اس کے چھوڑے سینے میں آ سمائی تھی۔ ناشتے کی ٹرے سے جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے اسے پلانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ بالکل ہی ہوش و خرچ سے بگانا تھی۔ دروازہ ناک ہونے پر وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ رکشا سے ڈریس لیتے وہ دروازہ لاک کرتے ابرش کی طرف آیا تھا، اس کی وجود سے باتھ روب گاؤن اتارتے نرمی سے اسے آتشی گلابی رنگ کا ہلکا سا کام والا فراک زیب تن کروایا تھا۔ اس پر کمبل اڑاتے وہ دروازے کی دستک پر ایک بار پھر سے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازے پر اس بار بہارے تھی، جسے زران نے ہی بلوایا تھا۔ السلام علیکم لالا، بہارے نے اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جماتے نظریں جھکائے کہا۔ زران کی طرف اس کا دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، وہ کبھی اس کے کمرے میں قدم نہ رکھتی، مگر جو بھی تھا زران کو اس نے اسفند یار خان سے کم جگہ ہرگز نہ دی تھی۔ اس کا حکم نظر انداز کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ دوسرا ابرش کی طبیعت کا سن کر وہ چلی آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ زران نے بہارے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زران نے بہارے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا ہے بھابھی کو؟ بہارے کو زران کا سر پر ہاتھ رکھنا کافی ناگوار گزرا تھا۔ وہ اپنے لہجے میں بھی ناگواری در آنے سے روک نہ سکی تھی۔ اسے بخار ہے، جس کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ زران نے دروازے سے ہٹتے ہوئے اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ بہارے جلدی سے ابرش کی طرف بڑھی، بیڈ پر بیٹھتے فرسٹ ایڈ باکس سے تھرما میٹر نکالتے اس کا ٹمپریچر چیک کیا۔ ابرش کی گردن پر زران کے دیے ہوئے بے رحم نشان، اس کے ہونٹ پر موجود زخم پر نظر پڑتے بہارے کی رنگت سرخ پڑی تھی۔ اس کی گردن سے نیچے گہرائی کی طرف اس کی فراق سے نظر آتی بینڈیج پر نظر پڑی تو بہارے گل کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہوئی۔ یہ حویلی کے مرد اتنے ظالم اور شفاق کیوں ہیں؟ بہارے گل کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چلملاہٹ ہوئی تھی۔ حور کی بھی تو ایسی ہی حالت تھی، آرام سے نکاح سے اگلے دن جگہ جگہ زخم۔ کیا زران نے بھی ابرش کے ساتھ؟ اس سے آگے کا سوچتے ہی بہارے کی آنکھوں کی نمی اس کے سرخ شفاف آرز کا حصہ بنی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے لالا بھابھی کو؟ بہارے کی آواز میں نمی کے ساتھ رشتگی بھی شامل تھی، جسے زران نے بخوبی محسوس کی تھی۔ اس کی لہجے کی نمی کے ساتھ اس میں امٹتے سوالوں پر اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ بہارے کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا، اس کی گردن اور اس کے ہونٹوں پر زخم ہی کافی تھا۔ رہی سہی کسر اس کی دھڑکنوں کے مقام کی طرف زخم نے پوری کر دی تھی۔ واش روم میں پاؤں پھسل گیا تھا، جس کے باعث اسے چوٹ آ گئی۔
تم اس کے زخم کا اچھی طرح معائنہ کر لو، میڈیسن اور کچھ بھی ضرورت ہوا مجھے بتا دینا، میں منگوا دوں گا۔ زران کہتے ہوئے وہاں پر رکا نہیں تھا۔ ابرش کے جس مقام پر زخم تھا وہ بہاری کے سامنے رک نہیں سکتا تھا، نہ ہی بہاری اس کے سامنے چیک کر پاتی، اس لیے میں نے کمرے میں چھوڑتے باہر آ گیا۔ زران اپنے کمرے سے نکلتا مردان خانے کی طرف بڑھا تھا کہ مردان خانے کے لاؤنج کے وسط میں اسفند کو پایا۔ لاؤنج کی بڑی سی گلاس ونڈو سے سرسبز پہاڑوں کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ زران چاہتے ہوئے بھی خود کو اس کی طرف بڑھنے سے روک نہیں پایا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اس کے گریبان کو دبوچ گیا۔ زران کی اس حرکت پر اسفندیار خان کا رنگ تیش و علم سے سرخ پڑا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اپنا گریبان زران کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ اپنی حد میں رہو زران، میں پہلے والا اسفندیار خان نہیں جو تمہارا غصہ اور بدتمیزی برداشت کرتا تھا۔ یہ بدتمیزی بھی اس لیے برداشت کر گیا ہوں داجی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ورنہ تمہیں اس کا جواب ضرور دیتا۔ اسفند اپنا کالر جھٹکتے ہوئے غصے سے بولا، آواز آہستہ رکھی تھی۔ سمیع اللہ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور ان کا کمرہ مردان خانے میں بنے کمروں کی طرف تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مزید ان کی وجہ سے پریشان ہو۔ سمیع اللہ کی طبیعت کا سن کر زران نے انگوٹھے سے اپنی آئی برو مسلتے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ناکام سعی کی۔ اسفند میری بات سنو، عابیر کا نکاح میں تم سے کبھی نہیں ہونے دوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ تو انگلی اٹھائے اسے تنبیہ کی تھی۔ اچھا کیسے روکو گے، ذرا وضاحت کرو گے؟ اسفند نے جواباً استہزائیہ انداز میں آبرو چکائے تھے۔ میں جو بھی کروں گا، مگر یہ کیا نکاح؟ زران تم کچھ نہیں کر سکتے، اسفندیار خان اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا تھا۔ اگر کر سکتے تو بہت پہلے پابرک سے اپنی بہن کی جان ڈائیورس کی صورت میں چھڑوا دیتے، لیکن تم ایسا نہیں کر سکے کیونکہ تم یہاں کے رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہو۔ تم کل بھی مجبور تھے، تم آج بھی مجبور ہو۔ اسفند نے استہزائیہ نظروں سے زران کو دیکھتے جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا۔ میں ان رسم و رواج کو نہیں مانتا، نہ ہی میں اپنی بہن کو ان رسم و رواج کی بھینٹ کبھی چڑھنے دوں گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ زران نے سختی سے اپنے لفظوں پر زور دیتے اسفند کی نیلی آنکھوں میں اپنی براؤن آنکھیں گاڑی۔ تم ان رسم و رواج کو مانتے بھی ہو اور ان میں بری طرح جکڑے بھی ہوئے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تم ابرش کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے فنی کا ڈرامہ نہ کرتے۔ ڈنکی کی چوٹ پر یہ نکاح کرتے۔ اسفند نے کاٹدار لہجے میں بولتے اسے بہت کچھ باور کروایا تھا۔ اسفند آخری مرتبہ تم سے کہہ رہا ہوں، آئندہ اپنی زبان سے میری بیوی اور میری بہن کا نام نہ لینا، ورنہ بازی پلٹنا مجھے خوب آتا ہے۔ پابرک سے میری بہن کی جان طلاق کی صورت میں نہیں چھوٹی، مگر موت کی صورت میں تو چھوٹ گئی نا۔ اگر تجھے لگتا ہے میں یہ نکاح ہونے دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے، اس لیے خود ہی اس نکاح سے انکار کر دو، ورنہ میری گولی ہوگی تیرا سینہ۔ زران نے سرخ چہرے کے ساتھ وارن کیا تھا، ضروری نہیں ہر بار تیری پسٹل سے نکلی ہوئی گولی ہو، اس بار میری پسٹل سے نکلی ہوئی گولی بھی تیرے سینے کا مقدر بن سکتی ہے۔ عابیر سے میں اب ہر صورت نکاح کروں گا اور تیری نظروں کے سامنے اسے رخصت کر کے اپنے کمرے میں بھی لے کر جاؤں گا۔ اسفند سرد لہجے میں پھنکارا تھا۔ اس سے پہلے زران کچھ کہتا درید خان کے لاؤنج میں آنے پر اسفندیار خان لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ زران بھی مزید وہاں رکا نہیں تھا، وہ اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ ساحر خان زادہ اپنے عالی شان محل میں آج تقریباً 2 مہینے بعد داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے بآواز سب کو سلام کیا۔ ربیہ بیگم بے یقینی سے صوفے سے اٹھتی ساحر خان کی طرف بڑھی۔ شاہ زیب خان کی آنکھیں بھی بے یقین ہوئی تھی، ان کا دل بھی بے اختیار اپنے بیٹے کو گلے لگانے کو چاہا تھا، مگر وہ بے حس بنے اپنے دل پر کڑے پہرے بڑھائے بیٹھے رہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے دونوں کے درمیان
سرد موہری سی آن ٹھہری تھی، عجیب سی خلیج جسے دونوں پاٹ نہ سکے تھے، یا پھر یہ خلیج، یہ سرد پن وہ دور کرنا ہی نہ چاہتے تھے۔ ان سب کے پیچھے شاہ زیب خان کے نزدیک اس لڑکی کا وجود تھا جو ان کے بیٹے کے دل پر پوری طرح برجمان تھی۔ کیسی ہیں مام؟ ساحر خان نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ تمہیں دیکھ کر جی اٹھی ہوں۔ ربیہ بیگم اپنی نم آنکھیں صاف کرتے مسکراتے ہوئے بولی۔ باپ بیٹے کے بیچ وہ پس گئی تھی۔ آپ کیسے ہیں ڈیڈ؟ ساحر خان نے شاہ زیب خان کو سامنے لگی LED میں چلتی نیوز میں انہماک بہاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، انہوں نے سرد لہجے میں جواب دیتے LED پر ہی نظریں مرکوز رکھی تھی۔ ساحر بیٹا، میں تمہارے لیے ڈنر کا ارینج کرواتی ہوں۔ ربیہ بیگم نے شاہ زیب کے سرد رویے پر انہیں گھورتے ہوئے ساحر خان کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ نہیں مام، میں ڈنر نہیں کروں گا، مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے۔ ساحر خان نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے اپنے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ اسی پارٹی میں جا رہے ہو جرحام خانزادہ؟ اس ٹینڈر کو جیتنے کی خوشی میں دے رہا ہے جسے تم نے بلا وجہ ہی چھوڑ دیا۔ شاہ زیب کی طنزیہ آواز پر اس نے رخ پلٹتے ان کی طرف دیکھا۔ تو آپ کو خبر ہو گئی؟ ساحر خان نے لب بھیجتے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ ہوتی خبر، تم ایک سٹار ہو۔ یہ خبر میڈیا میں سرکولیٹ کر رہی ہے۔ دوسرا، احمدی سے میرے رشتے کی نوعیت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے یہ ممکن تھا میں اس خبر سے انجان رہتا؟ شاہ زیب خان ساحر خان کے مقابل آ کھڑے ہوئے تھے۔ اتنی مالیت کا پروجیکٹ تم نے بلا وجہ ہی چھوڑ دیا۔ احمدی کے ساتھ کام کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اب یہ خوش نصیبی ارحام خان کی کمپنی کو مل گئی ہو۔ جانتے ہو اس بات سے ہماری کمپنی کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ شاہ زیب دبی آواز میں غرائے۔ اپنا بزنس، اپنا امپائر کسی احمدی صاحب کی دی خیرات کے نتیجے میں میں نے کھڑا نہیں کیا۔ یہ میری کمپنی ٹاپ کمپنیوں میں آتی ہے۔ یہ میری دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ نہیں رہے گی یہ کمپنی ٹاپ کمپنیوں میں اگر اسی طرح یوز لیس ڈیسیژن لیتے رہے۔ شاہ زیب خان ساحر خان کی بات کاٹتے گرج اٹھے تھے۔ شاہ زیب، یہ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ وہ آج کتنے مہینوں بعد گھر آیا ہے، کچھ تو خیال کریں۔ ربیہ بیگم بیچ میں آئی تھی۔ تم بیچ میں مت آؤ، مجھے بات کرنے دو اس سے۔ اس کی بے وقوفیاں، اس کا یہ جوک ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ شاہ زیب کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ ساحر خان اب خاموشی سے سر سپاٹ چہرہ لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت بڑی تھی جسے دیکھتے شاہ زیب نرم پڑے۔ دیکھو ساحر، صرف تم نے اسے نہیں کھویا، احمدی نے اپنی بیٹی بھی کھوئی ہے، مگر دیکھو احمدی آج بھی اپنے بزنس کو لے کر کتنا سیریس ہے۔ شاہ زیب نے اسے لسانیت سے سمجھایا۔ سارا کچھ اس احمدی انکل کی وجہ سے تو ہوا ہے، ان کی خود غرضی کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہوئی۔ جب تک میں اسے ڈھونڈ نہیں لیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، نہ ہی احمدی انکل کو معاف کروں گا۔ ساحر خان غصے سے بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ساحر خان شاور لے کر شرٹ لیس بلیک ٹراؤزر پہنے واش روم سے باہر آیا تو اپنے کمرے میں موجود کرسی پر زرمش کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ زرمش کا کمرے میں موجود ہونا اس کے لیے حیرت کا باعث نہیں تھا، بلکہ اس کی اتنی تیاری نے اسے چونکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بلیک کلر کی خوبصورت سی ساڑی میں ملبوس تھی جس کا بلاؤز کافی چھوٹا تھا۔ ساڑی کا پلو بھی کافی باریک تھا۔ بلاؤز سے نیچے اس کی دودھیا بل کھاتی کمر جھانکتے اپنا دیدار کروا رہی تھی۔ گلا تھوڑا گہرا تھا۔ نیٹ کی فل سلیوز میں اس کی دودھیا بازو لشکارے مارے تھے۔ کھلے بالوں اور لائٹ سے میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکھاتے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ساحر کے کمرے پر آنے پر بھی نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ ساحر اس کا جھکی نظریں دیکھتا لب بھینچے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی جھکی نظریں دیکھتا، کیا کر رہی ہیں یہاں، کیوں آئی ہیں میرے کمرے میں؟ ساحر خان اس کے بدن کی رنائیوں پر نظر ڈالتے ناگواری سے بولا، مم مجھے اپنی دوست کی مہندی پر جانا تھا، آپ سے کہنے آئی تھی پارٹی میں جاتے ہوئے مجھے بھی ڈراپ کر دیں گے تو مجھے ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانا پڑے گا۔ زرمش نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھائے بمشکل ہی کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی کانپتی ٹانگیں، اس کا لرزتا بدن ساحر خان پر یہاں کر گیا تھا۔
उस साड़ी में हरगिज़ कंफर्टेबल नहीं है। आप सीरियस हैं ज़रमिश? साहिर खान ने उसके बाजू को दबोचते उसके हुलिये पर निगाह डालते संजीदगी से दरियाफ्त किया। ज़रमिश ने उसके सवाल पर नज़रें उठाए उसे देखा था। उसकी नज़रों में नागवारी की लहर देखते दोबारा अपनी नज़रें झुका गई थी। उसकी गाढ़दार नज़रें उसे अंदर तक काट गई थी। उसके लहजे की काट से ज़्यादा उसकी नज़रें उसे तकलीफ से दो चार कर गई थी। उसका बरहना सीना जो सिक्स पैक पर मुश्तमिल था, उसे देखते उसके आरिस तबकर अंगार हुए। गिरती उठती लरजती पलकों की चिलमन ने मज़ीद उठने से इनकार किया था। कुर्सी को पकड़ते अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाया। ये इंसान तो उसका नशा था जिसकी सांसों की तलब अब उसकी तशनगी बनती जा रही थी। उसे पूर पूर छोने को दिल मचलते बेताब हो रहा था। सामने खड़ा इंसान उसकी दीवानगी था, उसका जुनून, उसका इश्क था। ज़रमिश खान अपना आप हार गई थी उसके सामने। ज़रमिश की सुर्ख रंगत और झुकी नजरें देखकर इस्तेज़ाइया मुस्कुरा कर रह गया। मुझे शर्टलेस देखकर आप सुर्ख पड़ रही हैं, मगर अपने सरापे पर आपने शायद एक बार भी निगाह डालना गवारा नहीं समझा, जो आपके लिए शर्म से डूब कर मरने का मकाम है। इतनी बेहयाई की मुझे आपसे तवक्का ना थी। साहिर खान के तज़हीक ज़दा जुमले सुनते ज़रमिश को अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल लगा था। वो ये सब क्या कह रहा था? ये सब तो उसने उसके लिए ही तो किया था। वो उसे बेहया कह रहा था। ज़रमिश खान की आंखों की शबनमी बड़ी थी। इसी शबनम में साहिर खान का अक्स धुंधला हुआ था। ये क्या कह रहे हैं आप मुझे बेहया कह रहे हैं? ज़रमिश अपनी तज़हीक पर सुर्ख पड़ती एहतजाजन चलाई। तो फिर क्या कहूँ आपको? आप इस हुलिये में अपनी सहेली की मेहंदी पर जाने की बात करी। शायद आपने नज़र भर कर खुद को देखा नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप इस लिबास में कैसी लग रही हैं। साहिर खान ने ज़रमिश को बाजू से जकड़े ड्रेसिंग मिरर के सामने किया था। ज़रमिश की इतनी हिम्मत नहीं थी वो नज़र उठाकर खुद को देख लेती। देखिए ज़रमिश, कैसे आप एक हॉट केक लग रही हैं, शोबिस की घटिया चीप मॉडल से भी बदतर। साहिर खान ने एक लफ्ज़ चबाया था। आप मुझे घटिया मॉडल से मिला रहे हैं? भूलिए मत मैं आपकी मनकूहा हूँ। ज़रमिश चटकते असाबों के साथ दबी आवाज़ में चिल्लाई। मैं ये बात नहीं भूला ज़रमिश, मगर आप भूल चुकी हैं। आप न सिर्फ मेरी मनकूहा हैं बल्कि खानज़ादा फैमिली से हैं, जहाँ पर्दे को बहुत अहमियत दी जाती है। ठीक है, हमारी फैमिली में किसी चीज़ की स्ट्रिक्टनेस नहीं है, मगर मुनासिब लिबास में हमारी ख़वातीन घर से बाहर कदम रखती हैं। आपका ये लिबास बदन पर मौजूद होना ना होना एक बराबर है। किस चीज़ की नुमाइश करना चाहती हैं आप? अपनी खूबसूरती की या फिर अपने जिस्म की? साहिर खान ने गुस्से से बोलते हुए सवाल दागा था। मैंने ये लिबास अपनी नुमाइश के लिए नहीं बल्कि आपके लिए पहना था। मुझे किसी शादी पर जाना नहीं है, बल्कि आपके लिए पहना है, ताकि आप मुझे ऐसे देखकर पिघल जाएं और मेरे करीब आते मुझे अपना लें। ज़रमिश गुस्से से चीखते बेबसी के एहसास से फूट फूट कर रोती थी। कितना मुश्किल था औरत का अपनी हकूक़ के लिए बात करना और लेना। बहुत आसानी से उसके किरदार पर आ ठहरती थी। ज़रमिश का वजूद हिचकोलों की ज़द में था। ज़रमिश, आपकी सोच कितनी घटिया है। आपको लगता है मैं आपको ऐसे देखकर आपके करीब आ जाऊँगा? आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं? साहिर खान नागवारी से बोला। साहिर, आप मेरे शौहर हैं, मुझे हक़ है आपके लिए बनना सवरना, आपको अपनी तरफ राग़िब करने का हक़ रखती हूँ। एक बीवी कभी बेहया नहीं होती। बेहया वो थी जिसने अपनी खूबसूरती और मासूमियत से अपने जाल में आपको फंसाया। ज़रमिश, साहिर खान ने उसकी बात काटते हलके बल चिल्लाया था। उसका हाथ उठा था जो हवा में ही मुअल्लक रह गया। अपने पहलू में गिराते वो मुट्ठी भींचे बेड की तरफ बढ़ते अपनी शर्ट उठाए पहनने लगा। ज़रमिश बेयकीनी से साहिर की पुश्त को देख रही थी। साहिर, मेरा वो मतलब नहीं था, आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो। ज़रमिश साहिर की नाराज़गी के डर से उसकी तरफ बढ़ी। आपने अपनी हद पार की है, जानती हैं मेरे लिए क्या मायने रखती है। फिर भी आपने उसे गाली दी। आपने भी तो मुझे गाली दी। ज़रमिश ने बहराए लहजे में कहते उसकी बात काटी थी। आप इस तरह मेरे कमरे में आएंगी तो क्या चाहती थी?
میں آپ کو بیڈ پر لے جا کر آپ کے بدن کی رنائیوں کو اعزاز بخشتا؟ میرے ساتھ رات گزار کر مجھے بلیک میل کرنا چاہتی تھیں آپ؟ ساحر خان نے غصے سے گرجتے ہوئے پوچھا۔ اب آپ میری تذلیل کر رہی ہیں، میری محبت کو گالی مت بنائیں۔ زرمیش ساحر کی بات سنتے روتے ہوئے چٹک پڑی۔ میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہا، اگر کرنی ہوتی ابھی تک آپ کو بیڈ پر لے جا کر تذلیل کر بھی چکا ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے نکاح کے رشتے میں یہ سبھی ہوتا ہے، صرف بدن کی بھوک ہوتی ہے؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بہت غلط لگتا ہے۔ ساحر خان نے تعصب بھری نگاہوں سے زرمیش کو دیکھا۔ وہ اس کی بات پر اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ سچی محبت اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیتا، صبح ہوتا آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا، گزری رات کے لمحات بھلا دیتا۔ تو بولیے کیا کر لیتی آپ؟ اس جسم کو نہیں، اپنے دل کو میرے مقابل بنائیے مس زرمیش خان۔ ساحر خان نے زرمیش کے دل کے مقام پر انگلی رکھتے سپاٹ لہجے میں اپنے لفظ چبائے تھے۔ اس دل پر تو اس کا قبضہ ہے، میں کیسے وہاں جگہ پا سکتی ہوں؟ زرمیش کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی شفاف آرز اور اس کی گردن کو بھگونے لگے تھے۔ زرمیش خود کو مت تھکائیں، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں، آپ اپنے بارے میں سوچ سکتی ہیں۔ ساحر کے لفظ سنتے زرمیش کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ سب؟ میں آپ کی عزت ہوں، مجھے چھوڑنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ میں آپ کو انتظار ساری زندگی کر سکتی ہوں۔ زرمیش ساحر کی طرف بڑھتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ زرمیش آپ اچھی طرح جانتی ہیں جب یہ نکاح ہوا ہم دونوں کو اس کے نکاح کا مفہوم کا بھی نہیں پتہ تھا۔ مجھے تو بہت بعد میں خبر ہوئی کہ آپ میری منکوحہ ہیں، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، یہ دل اس کا ہو چکا تھا۔ ساحر خان نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنے۔ زرمیش نے اس کے لمس پر اپنی آنکھیں میچھی تھی۔ آپ کو نہیں خبر تھی مگر مجھے تو تھی، اور میں نے بچپن ہی میں آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ اتنی محبت آپ سے کی کہ خود سے چھپاتی رہی کہ کہیں میری محبت کو میری نظر نہ لگ جائے۔ کاش میں اسے سب کچھ بتا دیتی، وہ آپ کو خود کی طرف بڑھنے سے روک دیتی۔ زرمیش ہچکیاں لیتے ساحر خان کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ تو مانتی ہیں وہ معصوم تھی، وہ بے حیا نہیں تھی، وہ اب بھی صرف اسی کی بات کر رہا تھا۔ اس کے لیے ایک لفظ سننا اسے گوارا نہ تھا، وہ کب اسے اپنے دل میں جگہ دے گا؟ زرمیش نے ہچکیاں بھرتے نرمی سے نامحسوس انداز پر اس ستمگر کے سینے پر اپنے لب رکھے۔ ساحر خان اس کی نرم لمس پر گہری سانس کھینچ گیا تھا۔ میں صرف آپ سے ہمدردی ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں آپ کے لیے ہمدردی کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں ہے۔ ساحر خان اس کے ہاتھوں کو اپنی شرٹ سے جدا کرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد زرمیش بیڈ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کی خوشبو جو تھوڑی دیر پہلے اس کے بدن کا حصہ بنی تھی، وہ روتے ہوئے گہری سانسیں بھرتے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارے تھی۔ اب پتہ نہیں کب اس ستمگر کی خوشبو محسوس کرنے کو ملے۔ تحریر نور آصف، قسط 34۔ پارٹی کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ ارحم خان سادہ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، جس میں اس کی سرخ و سفید رنگت بہت نمایاں ہو رہی تھی۔ تیکھے مغرورانہ نگوش پر گھنی بیرڈ اس کی وجیح پرسنالٹی پر بہت سوٹ کرتی تھی۔ وہ آج پوری پارٹی میں آئے ہوئے لوگوں کی مرکز نگاہ تھا۔ 500 کروڑ کی مالیت کا پروجیکٹ حاصل کرنا چھوٹی بات نہیں تھی۔ پارٹی میں آئے ہوئے لوگ ارحم خان زادہ کو رشک و حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آج کی پارٹی میں دوسرے شہر کے بھی تمام بڑے بڑے بزنس مین موجود تھے۔ یہ پارٹی ارحم خان زادہ نے تھرو کی تھی، مگر احمدی صاحب کی بھی اس پارٹی میں آمد متوقع تھی۔ ان سے ملنے کو بہت سے بزنس مین کافی بے چین تھے۔ ان سے ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ارحم خان زادہ واقعی میں خوش قسمت تھا جو احمدی کے ساتھ کام کر رہا تھا، اور احمدی نے آج اس پارٹی میں آنے کی حامی بھی بھر لی تھی۔ ارحم اپنا ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں پکڑے اپنے کچھ بزنس سرکل کے لوگوں کے بیچ کھڑا ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ امتیاز رحمان کا
بلند آواز میں کیا گیا تبصرہ وہاں کھڑے سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ آپ کی قسمت کا ستارہ بہت بلند ہو چکا ہے۔ یہ پروجیکٹ ملنا بہت بڑی بات ہے۔ 500 کروڑ مالیت کا پروجیکٹ حاصل کرنا چھوٹی بات نہیں۔ یو اچیو اے بگ اچیومنٹ، ارحام کے ایک بزنس حریف نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے ارحام خان زادہ کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ارحام بھی زیر لب مسکرا گیا تھا۔ بات تو سچ تھی، وہ واقعی میں خوش قسمت تھا جس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ امتیاز صاحب کی نگاہوں میں وہ اپنے لیے رشک و حسد کے شعلے بھڑکتے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ لبوں کے گوشوں میں دبائے انہیں محظوظ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ امتیاز رحمان اس کا سب سے بڑا بزنس حریف تھا جس سے اس کی ٹکر کی مقابلہ بازی تھی۔ آئی تھنک مسٹر ارحام کو ظاہر خان کا شکریہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ پروجیکٹ نہ چھوڑتے تو کبھی مسٹر ارحام کو نہ ملتا، چاہے مسٹر ارحام کتنی ہی ایڑیاں کیوں نہ رگڑ لیتے۔ امتیاز رحمان کے لہجے میں جلن کے ساتھ تضحیک بھی شامل ہوئی تھی۔ ارحام خان زادہ کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ امتیاز رحمان کو اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی، اس لیے ارحام خان زادہ کے چہرے کی مسکراہٹ چھیننی چاہی تھی جس میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ ارحام خان زادہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی، چہرے میں سرخی سی گھلی تھی۔ وہاں کھڑا ہر انسان کچھ پلوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ امتیاز کے لفظوں سے زیادہ اس کا لہجہ کافی انسلٹنگ تھا جو وہاں کھڑے ہر انسان نے محسوس کیا تھا۔ وہ یہ پروجیکٹ چھوڑتا یا نہ چھوڑتا یہ میرے ہی مقدر کا تھا۔ میرا ماننا ہے جو انسان کی قسمت کا ہو سے مل کر رہتا ہے، اس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ اوپر والے کا کمال ہوتا ہے۔ ارحام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سب نے مسکراتے ہوئے ارحام کی بات کی تائید کی تھی۔ اب دیکھیں نا، اس ٹینڈر کو حاصل کرنے کے لیے مسٹر امتیاز نے کتنی کوشش کی۔ اپنی سطح سے نیچے گرتے ہوئے ارحام لب سکوڑتے رکا تھا۔ سوری، میرا مطلب ہے وہ سب کی ہچکیاں جو آپ کی نیچر نہیں تھی۔ سننے میں آیا تھا لندن میں احمدی صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر کے سامنے آپ نے 6 گھنٹے ویٹ کیا تھا۔ بدقسمتی سے آپ کی ملاقات نہ ہو سکی، لیکن کوئی بات نہیں، آج پارٹی میں آ رہے ہیں، مل لیجیے گا۔ شاید کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ آپ کو مل ہی جائے، مگر مجھے لگتا ہے یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح آج کل آپ کو ہر جگہ سے ناکامی مل رہی ہے، لگتا ہے آپ کا قسمت کا ستارہ بہت گردش میں ہے۔ ارحام نے ٹھنڈے لہجے میں بولتے اپنا حساب برابر کیا۔ امتیاز رحمان کا سرخ چہرہ سب کو باور کروا گیا تھا۔ حساب برابر ہو چکا ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی حساب لے لیا تھا ارحام خان زادہ نے۔ ماحول میں یکدم گہری کشیدگی چھائی تھی۔ ارحام نے پاس سے گزرتے ویٹر سے ڈرنک کا گلاس پکڑے مسکراتے ہوئے امتیاز صاحب کی طرف بڑھایا۔ امتیاز رحمان اپنی ٹائی ٹھیک کرتا، ارحام کو گھورتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ارحام نے کندھے اچکاتے ڈرنک کا گلاس دوبارہ سے ویٹر کو پکڑایا۔ میں نے سنا ہے کہ ظاہر خان زادہ کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار تھا۔ جب سے وہ لڑکی اس کی زندگی سے گئی ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اب دیکھو اس لڑکی کے لیے 500 کروڑ کو لات مار دی۔ شہباز صاحب نے ماحول کی کشیدگی کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، عشق نے کر دیا ہم کو نکما، ورنہ ہم بھی چیز بڑی کمال کے تھے۔ کسی اور نے بھی ساتھ دیتے ٹکڑا لگایا تو سب ہنس پڑے تھے۔ ارحام خان زادہ کے لبوں پر بھی مبہم سی مسکراہٹ دوڑی۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتا ڈرنک کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہیلو، آئی ایم نشا۔ وہ ڈرنک کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا کہ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی نے ارحام خان زادہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ السلام علیکم، میں ارحام خان زادہ۔ ارحام اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر گیا تھا۔ نشا کے چہرے پر بہت گہری مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے برہنہ شولڈر سے اپنے کندھوں سے نیچے آتے سلکی شولڈر بال ایک ادا سے جھٹکے تھے۔ وہ ارحام خان زادہ کی شاندار پرسنالٹی کے سحر میں اسی لمحے جکڑے جا چکی تھی جس میں کمال ارحام خان زادہ کی روڈنس کا تھا، ورنہ نشا کی ہاٹ بیوٹی کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ خود کو نظر انداز کرنا کھلا تو نشا نہ چاہتے ہوئے بھی ارحام خان زادہ کا گہرائی سے مشاہدہ کرنے لگی۔
وہ دور سے اس کی پرسنالٹی سے کافی امپریس ہوئی تھی۔ نزدیک آتے تو وہ اس پر مر مٹی تھی۔ اسے خود کا بہت گہری نظروں سے مطالعہ کرتے دیکھ کر ارحام نے بیزاری سے اس پر نظر ڈالی، جو بلیک سکنی اسکرٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ اسکرٹ اور شرٹ کی فٹنگ میں اس کا جسم نمایاں ہوتے بہت سے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، جس کی اسے ذرا پرواہ نہیں تھی۔ شاید یہ ڈریس مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہی پہنا گیا تھا۔ ارحام اسے مکمل اگنور کرتے اپنی ڈرنک کے گھونٹ بھرنے لگا۔ آئی لائک یور ایٹیٹیوڈ۔ اب سمجھ آیا ڈیڈ نے آپ میں کیا دیکھا۔ نشا نے ارحام کی عجیب پرسنالٹی کو مسکراتی نگاہوں سے بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ آپ احمدی صاحب کی بیٹی ہیں؟ ارحام اس کی بات پر چونکا تھا۔ جی میں نشا، احمدی صاحب کی ون اینڈ اونلی ڈاٹر۔ اب تو مجھ سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں۔ نشا نے ایک بار اپنا خوبصورت ہاتھ پھر سے ارحام کی طرف بڑھایا۔ ارحام نے ایک نظر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس کی بیٹی ہیں کس کی نہیں، میں کسی کے لیے بھی اپنے اصول نہیں بدلتا۔ ارحام نے مبہم سا مسکراتے ہوئے اپنی ڈرنک کا گلاس نشا کے گلاس کے ساتھ ٹچ کیا تھا۔ ارحام کے انداز پر نشا کا کہکا گونجا، آئی لائک یو، آئی لائک دس ایٹیٹیوڈ۔ آپ نے تو مجھے پہلی نظر میں امپریس کر دیا۔ مجھے آپ جیسے ہی مرد پسند ہے، لگتا ہے میری آپ کی خوب بنے گی۔ نشا نے اس کی طرف مڑتے اس کا کالر ایک ادائے بے نیازی سے ٹھیک کرتے ارحام کے انابی لبوں پر پھونک ماری۔ ارحام اس کی حرکت پر لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ارحام اسے مکمل طور پر اگنور کرتے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ نشا نے ڈرنک کاؤنٹر کی طرف مڑتے اپنی ڈرنک کا آرڈر دیا تو ارحام خان زادہ کے لیے اپنی ڈرنک کو گلے سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی ہو کر اتنی ایڈوانس تھی، اس نے مرد ہو کر کبھی حرام مشروب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ احمدی صاحب جیسے سوبر انسان کی بیٹی ایسی تھی، یہ ہضم کرنا کافی مشکل تھا۔ وہ اس کی برہنہ پشت کو دیکھتے سوچ کر رہ گیا تھا، اب احمدی صاحب کی بیٹی ایسی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ امریکہ لندن کی پیداوار ایسی ہی ہو سکتی تھی۔ ارحام اپنی ہی سوچ پر زیر لب مسکرایا تھا۔ ارحام کو خود کی طرف مسکراتا دیکھ کر نشا نے اسے آنکھ ماری۔ اس کی حرکت پر ارحام اب تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کی نہیں بن سکتی تھی۔ وہ مزید اس کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ پارٹی میں آئے ہوئے مہمانوں کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ ساحر خان کی پارٹی میں آمد ہوئی۔ وہ وائٹ جینز پر وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ شرٹ آج بھی کہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی، اپنا کوٹ بازو پر ڈالے ہوئے تھا۔ اسے دیکھتے پارٹی میں آئی خواتین اس کی طرف بے قراری سے لپکی تھی۔ آج کی پارٹی میں میڈیا بھی موجود تھا، وجہ ساحر خان اور احمدی صاحب کی آمد تھی۔ تمام کیمرے حرکت میں آئے تھے۔ ہائے نشا نے ساحر خان کو دیکھتے دل پر ہاتھ رکھا۔ ارحام نے اس کی آہ بھرنے پر اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا کرش ہے، میری پہلی محبت۔ نشا نے دل پر ہاتھ رکھ کر پھر سے آہ بھری تھی۔ ارحام کو وہ کھسکی ہوئی لگی تھی، جو کسی بھی مرد کے متعلق ایڈوانس گفتگو کرتے ذرا ہچکچاتی نہیں تھی۔ اب مجھے ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں سچ میں ساحر خان سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر ساحر خان کسی اور کا دیوانہ نکلا۔ وہ سچ میں بہت لکی تھی، جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہوئی لکی کہ ساحر خان زیادہ جیسا انسان اس پر مرتا ہے، مگر افسوس وہ جتنی خوبصورت تھی وقت کے ساتھ اتنی ہی بدقسمت ٹھہری کہ اس کی زندگی میں ساحر خان زادہ نہ رہا۔ اب ساحر خان زادہ جیسا بندہ کسی کی زندگی میں نہ رہے، وہ بدقسمت ہی ہوگا نا۔ نشا نے ساحر خان زادہ کو دیکھتے کھوئے کھوئے لہجے میں بولتے ارحام خان زادہ سے سوال کیا۔ ارحام اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ساحر خان زادہ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھتا، ساحر خان زادہ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا تھا۔ ساتھ ساتھ کیمرہ مین رپورٹرز بھی ان کی طرف بڑھے تھے، جنہیں ساحر خان نے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے سے روکا۔ وہ خود ارحام کی طرف بڑھا۔ کنگریچولیشن مسٹر ارحام خان زادہ، آپ اس ٹینڈر کو ڈیزرو کرتے تھے۔ ساحر نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے ارحام کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے ارحام خان زادہ نے شائستگی سے تھام لیا۔ تھینکس، مگر مجھے لگتا ہے یہ ٹینڈر چھوڑ کر آپ نے غلطی کی ہے، ارحام نے مسکراتے ہوئے کہا۔
غلطی تو وہ ہوتی ہے جس سے میں انسان پچھتاتا ہے، مجھے تو کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ ہاں، اس اسٹینڈرڈ کو حاصل کرنا غلطی ہو سکتی تھی۔ ساحر خان زادہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ مسکرانے پر اس کے گال پر گھڑا سا ابھر کر معدوم ہوا تھا۔ اس منظر نے دور کھڑے کیمرہ مینز نے اپنے کیمروں میں محفوظ کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ نہ غلطیاں کرتے ہیں اور نہ پچھتاتے ہیں، ارحام نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ ساحر خان زادہ کی ایک ہی غلطی اس کی جان کا روگ بن گئی ہے، وہ تھی کسی معصوم کو بہت سارے زہریلے بچھوؤں میں تنہا چھوڑ دینا۔ اس کا جو نقصان مجھے ہوا ہے، اس کے بعد کوئی نقصان معنی نہیں رکھتا۔ ساحر خان کی سبز آنکھوں میں سرخی سی اتری تھی۔ ہیلو ساحر، نشا نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیسی ہو نشا؟ ساحر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اسی لمحے وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ سبز آنکھوں میں اب سرخی کہیں نہیں تھی۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، نشا ادائے دلربا سے مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، ساحر ارحام کی طرف متوجہ ہوا۔ میں چلتا ہوں۔ ساحر نے ارحام سے دوبارہ ہاتھ ملایا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو آپ آئے ہیں؟ ارحام نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں یہاں صرف آپ کو کانگریٹس کرنے آیا تھا، ورنہ میرا یہاں کیا کام؟ ساحر سنجیدگی سے کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ارحام اس کی پشت کو دیکھ کر ناسمجھی سے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ ساحر خان زادہ کو واقعی میں سمجھنا مشکل تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھنے کا اشتیاق ارحام خان زادہ کے دل میں بہت بڑھ گیا تھا، جس نے ساحر خان زادہ جیسے انسان کا یہ حال کر دیا تھا۔ شہرام ہم چاہتا ہے تمہارا اور بہارے کا اب رخصتی ہو جائے۔ یہ کام اب جتنا جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ اسی لمحے اس لیے ہم نے عبیر اور اسفند کے نکاح کے ساتھ تمہارا اور بہارے کا رخصتی بھی رکھ دیا ہے۔ درید اور اربد کو بھی ہمارا فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سمیع اللہ خان شہرام سے سنجیدگی سے بولے۔ انہوں نے آج شہرام کو خاص طور پر اپنے کمرے میں بات کرنے کے لیے بلوایا تھا۔ شہرام عبیر اور اسفند کے نکاح کی بات پر اپنے جبڑے بھینچ کر رہ گیا تھا۔ داجی، آپ عبیر اور اسفند کے نکاح میں جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، آپ کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ شہرام خود پر مزید قابو نہ رکھ سکا تھا۔ سمیع اللہ خان کی طبیعت کے پیش نظر خون کے گھونٹ بھرتے اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے لہجے میں در آنے والی درستگی سمیع اللہ خان سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ تم ہم کو بتاؤ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ چلو ہم مان لیتا ہے بابری کا عبیر کے قابل نہ تھا، مگر اسفند یار خان تو عبیر کے قابل ہے۔ پھر تم بلا وجہ کا اعتراض کیوں اٹھا رہا ہے؟ اگر تم کو لگتا ہے اسفند نے اپنا ونی میں ابرش کو مانگ کر غلط کیا تو ہاں، اس بات پر ہم کو بھی اسفند پر بہت غصہ ہے، غصہ گلا ہے، مگر کچھ زخموں کو بھرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ بابری کی موت کا غم سہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے آہل سے بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ سب کیا۔ سمیع اللہ نے ارسانیہ سے شہرام کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن داجی اتنی جلدی سب لیکن کچھ نہیں، عبیر اسفند کا ہی دلہن بنے گا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ درید اور اربد بھی اس بات پر متفق ہیں۔ تم دونوں بھائیوں کا اعتراض اب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سمیع اللہ درستگی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔ جب آپ نے تمام فیصلے کر لیے ہیں، پھر مجھے کیوں یہاں بلایا ہے؟ شہرام کی سفید رنگت پر سرخی کی جھلک واضح تھی۔ ہم بہارے اور تمہارا رخصتی کی بات کر رہے۔ تم نے یہ رخصتی بہارے کے ڈاکٹر بننے تک ملتوی کر رکھا تھا، اب بہارے ڈاکٹر بن گیا ہے تو رخصتی میں مزید تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ سمیع اللہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شہرام اپنی بات مکمل کرتے صوفے سے اٹھتے کھڑا ہوا۔ رکو شہرام، ہمیں تم سے ایک اور بات بھی کرنا ہے، سمیع اللہ سے صوفے سے اٹھتا دیکھ کر بولے۔ شہرام سنجیدگی سے دوبارہ سے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ جی کہیں؟ شہرام کا چہرہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ تم اپنا زمین پر ہسپتال بنوا رہا ہے اور ہم کو بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ سمیع اللہ نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ داجی کیا بتاتا آپ کو، بہارے نے اتنی محنت اس لیے نہیں کی تھی وہ گھر بیٹھ جائے، شہر میں وہ جاب نہیں کر سکتی،
مگر اپنے ہسپتال میں تو کر سکتی ہیں، ویسے بھی وہ زمین میری ہے، اس پر جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بھی میرا ہے، کسی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ شہرام نے لب بھیتے کہا۔ عابیر اور اسود کی نکاح والی بات پر وہ مشتل ہو چکا تھا، چاہ کر بھی وہ اپنے مشتل لہجے پر قابو نہ پا سکا تھا۔ تم ہم پر اپنے پیسے کا روب چھاڑتا ہے، جانتا ہے تمہارے پاس بڑا پیسہ ہے، اس لیے شاید تم بات کرنے کا تمیز بھول گیا ہے۔ شہرام کے درست لہجے پر سمیع اللہ خان بھڑک اٹھے۔ تاجی میں اپنے پیسے کا روب نہیں چاڑا، اگر میں کسی کو بتاتا سب سو اعتراضات اٹھاتے، مگر میں اپنی بیوی کو دن رات کلستے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ شہرام نے اب کی بار نرم لہجے میں کہا تھا۔ آپ اس دن کہہ رہے تھے بہار ایک کمرے سے باہر نہیں آتی، کیوں آئے گی وہ کمرے سے باہر جب اس کے احساسات کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں؟ اس کی ساری سہیلیاں شہر میں اچھے ہسپتال میں کام کر رہی ہیں اور وہ یہاں کے اس حویلی میں بند ہے کیونکہ آپ اور کاکا نہیں چاہتے وہ شہر کے ہسپتال میں کام کرے۔ شہرام نے سمیع اللہ کی آنکھوں میں دیکھتے تلخی سے کہا، ہم کیوں ایسا نہیں چاہتے یہ بات ہم سے بہتر تم جانتا ہے۔ ڈاکٹر بن کر اس کا دماغ ساتویں آسمان پر ہے، شہر کے ہسپتال میں کام کر کے وہ تم کو جو گھاس ڈالتا ہے وہ بھی نہیں ڈالے گا۔ سمیع اللہ نے شہرام کی بات پر ناگواری سے اس پر گہرا طنز کیا تھا۔ داجی یہ میرا اور بہارے کا مسئلہ ہے، میں اسے ہینڈل کر لوں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہرام سر سپاٹ لہجے میں بولتے صوفے سے کھڑا ہوا۔ سمیع اللہ کا طنز پینا مشکل ہوا تھا اس کے لیے، یہ پہلی مرتبہ تھا اس کا لہجہ اتنا گستاخانہ ہوا تھا۔ اسے غصہ تو بہت کم آتا تھا مگر جب بھی آتا حویلی کے تمام مردوں سے کہیں زیادہ آتا تھا۔ تم اس کو کنٹرول کرتے تو پھر کیا ہی بات تھی۔ رخصتی کا سن کر اس نے پورا حویلی میں تماشا کیا ہے، یہاں مردان خانے تک اس کی آواز آ رہے تھا۔ حویلی کے ملازموں تک نے اس کی زبان کے جوہر سنے ہیں۔ البت خان سے تھپڑ کھا کر وہ سنبھلا ہے، ورنہ اس حویلی سے بھاگنے کی بات کر رہا تھا۔ سمیع اللہ کی گرجدار آواز پر دروازے کی طرف بڑھتے شہرام ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ بند مٹھی کی نیلی موٹی رگیں تک ظاہر ہونے لگی تھی۔ وہ بنا کچھ بھی کہے غصے سے سمیع اللہ کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ شہرام غضبناک سرخ چہرہ لیے اپنے کمرے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ رہا تھا۔ بہاری نے جو کیا وہ اس پر کھولتا پانی انڈیل چکا تھا، مگر اس کو تھپڑ مارنے کا سن کر اس کا غیظ و اشتعال آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کی حویلی میں تھپڑ مارا گیا۔ اگر اس کی چلتی زبان کے جوہر حویلی کے ملازموں نے دیکھے تھے تو یقیناً اسے تھپڑ پڑتا ہوا بھی دیکھا ہوگا۔ شہرام کا بس نہیں چل رہا تھا پوری حویلی کو آگ لگا دے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ بہارے کو اپنے کمرے کے باہر موجود پایا، جو بڑی سی کالی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے تھی۔ اسے دیکھتے ہی بری طرح گھبرا گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شہرام نے دفتن چونکتے ہوئے پوچھا۔ ڈرا سہما گھبرایا انداز بہارے کا نہ تھا۔ میں اپنی قبر دیکھنے آئی تھی جہاں میرے گھر والے مجھے دفن کرنا چاہ رہے۔ بہارے نے شہرام کی براؤن آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہا تو شہرام کے ماتھے پر بلوں کا جال گہرا ہوا تھا۔ تمہاری قبر میں اپنے وجود میں بناؤں گا مسز بہارے شہرام خانزادہ، جو زمینی قبر سے کہیں زیادہ گہری ہوگی۔ شہرام اسے کمر سے جکڑے اس کے کان میں گمبھیرتا سے گوشی کرتے اس کی کنپٹی پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا۔ بہارے مقابل کے لمس پر بری طرح جھٹپٹ آئی تھی۔ اس کے جھٹپٹانے پر شہرام نے اس پر سلگتی نظر ڈال کر اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ وہ اس کے دھکا دینے پر دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ سر سے چادر پھسلتی کندھوں پر آئی تھی۔ اس کے گال پر جمی ہوئی انگلیوں کا نشان دیکھ کر شہرام خانزادہ ضبط سے اپنی مٹھی بھینچ گیا۔ سمیع اللہ کی باتوں سے وہ کافی مشتعل تھا۔ بہارے پر شدید غصہ بھی آیا تھا، مگر اب بہارے کا سوجا ہوا گال اسے جلتے توے پر گھسیٹ گیا تھا۔ اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے وہ ہوتے کون تھے؟ اس کی سوجی ہوئی انگلیوں کے نشان سے مزین گال کو سرخ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے گال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا بہارے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھتے تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی تھی۔ بہارے کے جانے کے بعد شہرام نے غصے سے
پوری قوت سے دیوار پر مکہ دے مارا۔ وہ مزید اس حویلی میں رکتا تو آج شاید اربد خان کے مقابل آ جاتا۔ سب کچھ گوارا تھا مگر اپنی لاڈلی بیوی پر ایک آنچ گوارا نہ تھی۔ وہ اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے باہر آیا تھا۔ کار پوچھ کی طرف بڑھتی اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ یہ سوچ ہی نہ سکا کہ بہاریں اس کے کمرے کے باہر کیوں کھڑی تھی۔ اس کا کمرہ بھی مردان خانے کی طرف تھا۔ وہ صبح صبح اس کے کمرے کے باہر آخر کیا کر رہی تھی؟ شہرام غصے سے گاڑی سٹارٹ کرتا حویلی کا گیٹ عبور کر گیا تھا۔ وہ غصے سے ڈیرے پر چلا آیا تھا، سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب جب بہارے کا سوجا ہوا گال اس کی نظروں کے سامنے آتا تو غصہ اور بڑھ جاتا۔ غصہ اشتعال کسی طور پر کم نہ ہوا تو گاڑی لے کر وہاں سے بھی نکل آیا تھا۔ وہ کافی دیر سے سوات کی سڑکوں پر ریش ڈرائیونگ کرتے اپنے غصے پر قابو پانے کی سعی کر رہا تھا۔ وہ جبڑے پیچھے ڈرائیو کر رہا تھا، یکدم گاڑی جھٹکے سے رکی۔ شہرام نے حیرت سے چلتی گاڑی کو رکتے دیکھا تھا۔ وہ دو چار بار سٹارٹ کرنے پر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تو شہرام نے زوردار مکہ سٹیئرنگ پر دے مارا۔ آج کا دن ہی شاید اس کے لیے برا تھا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ اپنی قمیض کی پاکٹ سے موبائل نکال کر رحیم کاکا کو فون ملایا۔ رحیم کاکا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں آپ کو لوکیشن بھیج دیتا ہوں، آپ گاڑی لے کر آ جائیں۔ شہرام نے فون کان سے لگاتے ہی حکم دیا۔ لیکن شہرام بیٹا، میں بہارے بیٹی کو لے کر ان کے ہاسٹل آیا ہوں، آپ نے ہی تو مجھے میسج کر کے کہا تھا میں بہارے بیٹی کو ان کے ہاسٹل لے جاؤں۔ فون پر رحیم کاکا کے حیران کی آواز گونجی جس پر پریشانی کا عنصر واضح تھا۔ میں نے آپ کو میسج کیا، شہرام نے تحقیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ رحیم کاکا کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ لمحوں میں سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ شہرام کی فون پر مردانہ گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا وہ اس کے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھی۔ کہاں ہے بہارے؟ شہرام نے گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ ٹھہرے لہجے میں پوچھا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے اندر ہی ہیں، میں نے کچھ دیر پہلے فون کیا تھا، بہاری بیٹی نے کال کاٹ دی، ابھی تک وہ باہر نہیں آئی، وہ مجھے بتا کر گئی تھی کہ انہیں دیر ہو جائے گی۔ رحیم کاکا کی بات سنتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ وہ مشکل ہی کچھ بھی غلط کہنے سے خود کو روکا تھا۔ رحیم کاکا، میری بات غور سے سنیں، گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے بہارے آپ کے ساتھ آئی ہے، سب کو یہی بتانا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ شہرام حکم دیتا فون بند کر چکا تھا۔ فون بند کرتے ہی اس نے بہارے کا نمبر ملایا جو کہ آف جا رہا تھا۔ شہرام غصے سے گاڑی کی بونٹ پر مکہ مار کر رہ گیا۔ گہرے سانس لیتے، اپنے سرخ چہرے پر ہاتھ پھیرتے، خود پر قابو پاتے اپنے دوست جہانگیر کا نمبر ڈائل کیا جو اسلام آباد میں ایس پی تھا۔ جہانگیر، میں تمہیں ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، اس کی لوکیشن ٹریس کرو، فی الحال تو یہ نمبر بند جا رہا ہے، مجھے بتاؤ یہ نمبر ایگزیکٹ کس پلیس پر آف ہوا اور کب ہوا۔ شہرام بنا کسی تمہید کے اپنے دوست جہانگیر کو ہدایت دیتا فون بند کر چکا تھا۔ شہرام نے فون بند کرتے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی جو دو تین بار کی کوشش سے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ شہرام نے ڈرائیونگ کرتے ایک بار پھر سے بہارے کا نمبر ڈائل کیا جو ابھی بھی آف جا رہا تھا۔ I swear بہارے I will not leave you this time. You have already tested my self-control a lot. Not anymore, baby. Now you will get brutal punishment. میں قسم کھاتا ہوں بہارے، میں تمہیں اس بار نہیں چھوڑوں گا، تم میرا پہلے بھی کئی بار سب تزما چکی ہیں، اب اور نہیں، اب تمہیں اس کی سفاک سزا ملے گی۔ شہرام ڈیش بورڈ پر فون پٹکتے چلایا تھا۔ وہ اپنے گنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دانت پر دانت جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ اسلام آباد کی طرف تھا مگر وہ جانتا تھا وہ ادھر نہیں ہوگی۔ وہ ہاسٹل تو نہیں تھی، یہ کنفرم تھا۔ اپنی بیسٹ فرینڈ فرح کے پاس بھی نہیں گئی ہوئی ہوگی کیونکہ وہ ایک مرتبہ بہارے کے ساتھ حویلی آ چکی تھی۔ شہرام کو 100% یقین تھا
حویلی کا روب و دبدبا، شان و شوکت دیکھ کر وہ کبھی بہارے کی اس بے وقوفی میں اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ شہرام نے کچھ سوچ کر فرا کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز سن کر شہرام کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ بہارے کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ ارے کون ہے؟ کچھ بولو بھی، ابھی ہاسپٹل میں ڈیوٹی نبھا کر آئی ہوں، فون کرنے والوں کو چین کیوں نہیں آتا؟ اسپیکر پر فرا کی نیند میں ڈوبی جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ بہارے تمہارے ساتھ ہے، شہرام نے بلا تمہید سنجیدگی سے دریافت کیا۔ بہارے کا میرے پاس کیا کام؟ اس کے اس گموار ہسبینڈ سے پتہ کرو یار۔ فرا نیند میں غصے سے بولتی فون بند کر چکی تھی۔ شہرام خود کو گنوار کہنے پر لب بھیج گیا تھا۔ جانتا تھا اس کی بیوی نے اپنی دوستوں میں سے گنوار ہی مشہور کر رکھا ہے، مگر آج یہ لفظ بڑا چھپا تھا۔ شاید اس کی برداشت کی حد واقعی میں ختم ہو چکی تھی۔ شہرام کی گاڑی کا رخ سوات کے ایک مشہور ہوٹل کی طرف تھا۔ جہانگیر کے مطابق بہارے کا نمبر سوات کی انٹریس پر آف ہوا تھا اور نمبر آدھا گھنٹہ پہلے آف ہوا تھا۔ جب وہ 3.5 گھنٹے پہلے اسلام آباد پہنچی تھی تو یہ کیسے ممکن تھا؟ سوات کے مقام پر آدھا گھنٹے پہلے اس کا نمبر آف ہو۔ اس سے صاف ظاہر تھا بہارے نے اسلام آباد پہنچتے دوبارہ سے سوات کا رخ اسے پتا تھا رحیم کاکا کی دی ہوئی انفارمیشن کے مطابق سب اسے اسلام آباد اور اس کے آس پاس جگہوں پر ہی ڈھونڈیں گے۔ کسی کا دھیان اس بات پر نہیں جائے گا کہ وہ واپس سوات آئی ہے۔ امپریسو، تمہارا جواب نہیں بیوی، آج تمہارا وہ حال کروں گا، تم اپنا سب کچھ استعمال کرو گی مگر آئندہ دماغ کبھی غلطی سے بھی استعمال نہیں کرو گی۔ وہ پھنکارتے ہوئے ایک بار پھر سے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ کچھ دن پہلے بہارے کو اس نے موبائل میں سوات کے ہوٹل سرچ کرتے دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اپنا موبائل فون آف کر چکی تھی، مگر وہ اتنی دیر تک ہوٹل کا نام اس کی موبائل سکرین پر دیکھ چکا تھا۔ اس وقت اس نے غور نہیں کیا تھا وہ کیوں اس ہوٹل کو سرچ کر رہی، مگر آج اسے پتا چلا تھا وہ کیوں سرچ کر رہی تھی۔ شہرام کے تن بدن میں دہکتی آگ دہک رہی تھی، خون میں تندو تیز بھانبڑ بھڑک رہے تھے۔ وہ آج اس کی عزت کے ساتھ کھیل گئی تھی جو اسے کسی قیمت گوارا نہ تھا۔ بہارے کی ہر غلطی معاف تھی، اس کا دیا ہر زخم گوارا تھا، مگر جو آج اس نے کیا اس کے اندر شہرام خان زادہ کو جگا گیا تھا جس سے بہارے ابھی تک ناواقف تھے۔ وہ سمجھتا تھا اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، اس کے ارمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی تھی کہ میڈیکل تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اسے جاب نہیں کرنے دی جا رہی تھی۔ بابر کی موت کے بعد اسے کافی مرتبہ یقین دہانی کرا چکا تھا، اس پر یقین رکھے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ رخصتی کے بعد اس کا ہر خواب پورا کرے گا۔ وہ رخصتی کے بعد اسے لے کر اسلام آباد شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ وہ وہاں کسی ہاسپٹل میں جاب کر سکے، تب تک یہاں ہاسپٹل بھی تعمیر ہو جاتا۔ اب اس کا یہ اقدام اس کے اندر کا جنگلی انسان جگا چکا تھا۔ وہ اس حویلی سے نہیں بلکہ اس کی پناہوں سے فوار ہوئی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ تمہیں آج میں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا بہارے گل۔ وہ اپنی کن پٹی دباتے ایک بار پھر سے غیظ و غضب سے داڑا تھا۔ شہرام خان کے جسم کا سارا خون سمٹ کر جیسے اس کے چہرے پر آیا تھا۔ چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ اس وقت شہرام کو کوئی بھی دیکھ لیتا تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا یہ وہی شہرام خان زادہ ہے جو جتنا بھی غصے میں ہو بہارے کو دیکھ کر نرم پڑ جاتا تھا۔ آج اس کے چہرے پر چھائی وحشت اور جنون یقیناً بہارے کے لیے خطرناک ثابت ہونے والی تھی۔ ارحام اپنے فلیٹ میں ٹیرس پر کھڑا بہت دیر سے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ دل میں ایک آگ سی لگی تھی جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے گل نے اپنی دلہن بنی تصویریں اس کے نمبر پر سینڈ کی تھیں۔ اسے گل کی شادی کرنے سے تکلیف پہنچی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ اس بات سے تکلیف پہنچی تھی کہ اس نے عدت بھی پوری نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا شرعی لحاظ سے 4 ماہ کا حمل ضائع ہونے پر عورت پر عدت واجب نہیں رہتی۔ جس دن گل نے اس کا 4 ماہ کا بچہ اپنے پیٹ میں مارا تھا وہ اسی دن اس کی عدت سے نکل گئی تھی۔
مگر دنیا دکھاوے کی خاطر ہی وہ عدت پوری کر لیتی۔ اب گل کی شادی کا سن کر برادری اور اس کے اپنے گھر میں 100 سوال اٹھیں گے۔ کس سوالوں کے جواب دے گا؟ امینہ خانم کا ابھی آج اسے فون آیا تھا۔ انہوں نے اس سے ڈائریکٹ پوچھا تھا گل کو جب طلاق ہوا تو کیا وہ حاملہ تھی۔ اس نے انہیں یقین دلایا تھا ایسی کوئی بات نہیں۔ اب اسے سمجھ آیا تھا وہ کیوں پوچھ رہی تھی۔ گل نے عدت پوری ہونے سے پہلے شادی کر کے سب کے منہ کھول دیے تھے۔ اب وہ کیسے سب کے منہ سے بار بار اپنے بچے کی موت کا سنے گا؟ ایک بار پھر سے اس کے زخم ہرے ہو چکے تھے۔ کچھ بھی تو نہ رہا تھا اس کے پاس، نہ اس کی بیٹی، نہ اس کی عزت رہی تھی برادری میں۔ شاہنواز اور گل اس سے بدلہ لینے کے لیے انسانیت سے نیچے گر چکی تھی۔ اس کی بیٹی اس سے دور رکھ کر اسے ہی دھمکیاں دے رہی تھی۔ پریزے کی جان کا ڈر نہ ہوتا، وہ کب سے شاہنواز کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اسے پریزے کا پتہ جان لیتا، مگر گل کا اپنے پیٹ میں بچہ مارنے کے بعد پریزے کے متعلق انسیکیور ہو گیا تھا۔ گل پر اسے پریزے کے معاملے میں اعتبار نہ رہا تھا۔ یقیناً اب اپنی شادی پر بھی گل نے اپنی ہی مظلومیت کی کوئی کہانی گڑھی ہوگی۔ اگر کہ اس کے بچے کو مارنے والی اس کی اپنی ذات نہیں بلکہ اس کا باپ ہے۔ یہ سب کر کے اسے مزید بدنام کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی بیوی رہ چکی تھی، اس کی محبت تھی۔ اس نے اگر شادی کر بھی لی تھی، اسے تصویریں نہیں بھیجنی چاہیے تھی۔ وہ واقعی میں خود غرض عورت تھی جسے صرف اپنی پرواہ تھی۔ اس کی اتنی محبت بھی وہ بھول گئی۔ شاید دنیا کی ہر عورت ہی خود غرض ہوتی ہے۔ اس نے اس رات حور کی بھی تو مدد ہی کی تھی۔ اس کی بے غرض مدد اور رحم کو بھول کر اپنی کسی غرض کو آگے لے آئی تھی۔ جو حور نے کہا، اگر وہ یہ الفاظ بھری محفل میں اس کے لیے کہتا، اپنے لفظوں سے اس کی عزت چھین لیتا، اس سے اس کے رشتے چھین لیتا، تو کیا اسے اپنا شوہر مانتی، اس کی عزت کرتی، اس کے ساتھ رہتی؟ ارحام سگریٹ کو انگلیوں کی پوروں سے بچاتے تلخی سے مسکرایا تھا۔ اس وقت وہ اپنے دل میں دو ہی عورتوں کے لیے بے پناہ نفرت محسوس کر رہا تھا۔ بدقسمتی سے دونوں ہی کا اس کے ساتھ تعلق کافی گہرا تھا۔ شہرام غصے اور اشتعال سے ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ بلیک شلوار قمیض پر بلیک مردانہ شال اوڑھے وہ اپنی سحر انگیز پرسنالٹی سے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس پر متضاد کہ اس کے چہرے پر غصہ اس کی پرسنالٹی کو مزید بارو بنائے ہوئے تھا۔ ریسیپشن پر پہنچتے ہی اس نے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنا کارڈ نکال کر ریسیپشنسٹ کے سامنے رکھا تو ریسیپشنسٹ نے حیرانگی اور خوشگواری کے ملے جلے تاثرات سے شہرام خان زادہ کو دیکھا۔ گڈ ٹو سی یو سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ ریسیپشنسٹ بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مجھے صرف اتنا بتائیں، آج یہاں کسی بہار گل نام کی خاتون نے چیک ان کیا ہے؟ شہرام نے اپنی سیاہ آنکھوں میں غصے کی حدت لیے سنجیدگی سے پوچھا۔ ریسیپشنسٹ نے حیرانگی سے شہرام کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تھا۔ مقابل کی سیاہ آنکھوں کی ساحرانہ کشش سے وہ پل میں مرعوب ہوئی تھی۔ مرعوب ہونے کے لیے اس کا نام ہی کافی تھا۔ آخر کافی جانی پہچانی شخصیت رکھتا تھا وہ یہاں۔ جی سر، ابھی کچھ دیر پہلے اس نام کی لیڈی نے اپنے لیے کمرہ بک کروایا ہے، ریسیپشنسٹ نے شہرام کی سرد آنکھوں کو دیکھتے گڑبڑاتے ہوئے ایک ہی سانس میں بتایا۔ آئی وانٹ ایکسٹرا کی آف دس روم۔ شہرام نے سنجیدگی سے کی مانگی تھی۔ آف کورس سر۔ ریسیپشنسٹ نے اسے کمرے کی کی پکڑائی۔ شہرام تھینکس۔ شہرام کی پکڑتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بہارے نے اپنے سیل فون سے سم نکال کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے اسے ڈسٹ بن کی نظر کی۔ اپنے سیل فون میں اس نے نئی سم ڈالی تھی جو اس نے آج راستے میں خریدی تھی۔ وہ یہ رخصتی کر کے ابرش اور حور کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ ارحام اور زران خان زادہ امریکہ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد تھے۔ مگر عورت کے معاملے میں وہ ستی سوچ رکھتے تھے، اور وہ شہرام خان زادہ
جو میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکا وہ اس سے اچھی کی کیا امید رکھ سکتی تھی؟ جس نے اس کی عزت میں تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا کیا نہیں کر سکتا تھا؟ وہ اتنا پڑھ لکھ کر حویلی کی چار دیواری میں قید نہیں رہ سکتی تھی۔ آج حویلی کے کمزرف مردوں کی وجہ سے اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ بہارے نے تلخی سے سوچتے کسی کا نمبر میں لایا۔ ڈاکٹر افروز، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ میرا دبئی جانے کا انتظام کریں گے، میری رہائش اور ہاسپٹل میں جاب کا بندوبست بھی کر دیں گے۔ ابھی اس کی بات منہ ہی میں تھی کہ دروازے سے شہرام خان زادہ کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل گر کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے سہمتے ہوئے بے اختیاری میں کئی قدم پیچھے ہوئی۔ شہرام خان زادہ کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ کر اس کا رگوں میں دوڑتا خون برف کی مانند منجمد ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہاں دیکھا تھا مقابل کی آنکھوں میں ایسی وحشت اور جنون؟ نے اسے خود کی طرف قدم با قدم بہارے اسے خود کی طرف قدم با قدم بڑھتا دیکھ کر ہکلائی۔ شہرام اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ سمیٹتے اس کی گردن اپنی آہنی گرفت میں دبوچ گئے۔ شہرام بہارے اس کی گرفت میں بری طرح پھڑ پڑائی۔ وہ خون اتری آنکھوں کے ساتھ اس کی گردن پر اپنی گرفت بدتدریج بڑھائے جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اسے اپنی گردن چھڑواتے ہوئے بحال ہو چکی تھی مگر مقابل کو رحم نہ آ رہا تھا۔ بہارے خود کو چھڑواتی ساکت ہوئی، ہاتھ اس کے کھردرے ہاتھوں پر ڈھیلے پڑے۔ بھلا اس پہاڑی کا مقابلہ کرنا کہاں آسان تھا؟ آج تو مقابل کی آنکھوں میں خون کا دریا دوڑ رہا تھا جو بہارے کی سانسیں اکھاڑنے کے لیے کافی تھا۔ سانسوں سے تپش نکلتی اسے جھلسا رہی تھی۔ بہارے کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ ساکت ہوتے دیر ہوتی شہرام نے اسے ایک ہی جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری، بری طرح کھانستی ہوئے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے سامنے کھڑے بے رحم نے نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بہارے نے اپنی اکھڑتی بکھرتی سانسوں کو بحال کرتے شہرام کے چمکتے سیاہ بوٹوں کو دیکھا جہاں وہ اس کے قدموں کی دھول بنی ہوئی تھی۔ اسے آج اپنے قدموں میں لے آیا تھا۔ آخر تھا نہ حویلی کے مردوں کی طرح انا پرست سفاک مرد جو عورت کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ ایک بار بہارے اگر اپنی آنکھوں سے نفرت اور بدگمانی کی پٹی اتار کر اس کی قدموں سے نظر ہٹا کر اس انسان کی آنکھوں میں دیکھ لیتی جہاں اشتعال، وحشت، غصے کے ساتھ ساتھ اسے کھونے کا ڈر بھی شامل تھا جو وحشت جنون سے بڑھ کر کہیں زیادہ تھا، اگر وہ یہ دیکھ لیتی تو یقیناً اس کی گریبان تک آ جاتی۔ اسی بات کی تو اسے آج تک سزا دیتے آئی تھی، اس سے عشق کرنے کی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ابھی تک گہرے سانس بھر رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم سیال مادہ جاری تھا۔ شہرام بنا اس پر رحم کھائے اسے بے دردی سے بازو سے جکڑتے اپنے سامنے کھڑا کر کے بہارے گہرے سانس لیتے بہتے آنسوؤں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی۔ بہارے کی چادر ایک کندھے پر لٹک رہی تھی، اس کی کیچر لگے بال کھل کے اس کی کمر اور چہرے کے گرد بکھر چکے تھے۔ شہرام نے اس کے بازو پر اپنی بے رحم گرفت مضبوط کرتے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی سخت گرفت پر بہارے کے لبوں سے سسکاری برآمد ہوئی تھی۔ شہرام نے نرمی سے اس کے گال پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری جہاں اربد خان کی انگلیاں کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ دودھیا گردن پر بھی اس کی انگلیوں کے نشان موجود تھے، گردن سرخ پڑ چکی تھی۔ اس سہمتے ہوئے شہرام خان زادہ کی کھردری انگلیوں کا نرم لمس اپنے گال پر محسوس کر رہی تھی جو گال سے ہوتا گردن پر جا رہا تھا۔ اس کا لمس نرم تھا مگر اس کی سیاہ آنکھیں سرد اور پتھریلی تھیں۔ بہارے کا رواں رواں خوف سے کھڑا ہوا تھا۔ پتہ ہے بہارے، جب مجھے پتا چلا کہ کاکا نے تمہیں تھپڑ مارا تو میرا دل کیا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دو، میری بیوی، میری بہارے کو۔ آخر تھپڑ مارنے والے وہ ہوتے کون ہیں؟ مگر اب مجھے لگ رہا ہے تمہیں ایک تھپڑ نہیں کئی تھپڑ مارنے چاہیے تھے۔ شہرام اس کی گردن ایک بار پھر سے جکڑے اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتے کر آیا۔ شہرام، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مم مجھے یہاں دیکھ کر غلط سمجھ رہے ہو؟ میں یہاں اپنی دوست سے ملنے
ملنے آئی تھی بہاریں خود کو اس کی شفاف گرفت سے چھڑواتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی، اچھا واقعی میں تم یہاں اپنی ایک دوست سے ملنے آئی تھی؟ کون سی دوست؟ شہرام اسے چھوڑتا استہزائیہ لہجے میں گویا ہوا، جھک کر بہارے کا موبائل زمین سے اٹھاتے ڈائل نیٹ سے نمبر ملایا تھا۔ شہرام یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرا فون دو مجھے، بہارے نے جھپٹتے اپنا فون شہرام سے لینا چاہا۔ وہ سرس سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا، اسے پوری قوت سے دھکا دیا تو وہ بیڈ پر اوندے منہ جا گرے تھے۔ شہرام نے ایک بار پھر سے وہ نمبر ڈائل کیا جو کچھ ہی بیلز کے بعد اب کی بار اٹھا لیا گیا تھا۔ مس بہارے، آپ نے فون بند کیوں کر دیا تھا؟ فون پر مردانہ آواز سن کر شہرام نے سرخ آنکھوں سے بہارے کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی وہ آواز نکالتی یا پھر شہرام سے فون لیتی۔ شہرام کے دیکھنے پر وہ روتے ہوئے اپنی نظریں پھیر گئی تھی۔ شہرام سپیکر آن کیے بہارے کی طرف بڑھا۔ بہارے پیچھے کو کھسکتی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ جا لگی۔ شہرام بیڈ پر اپنا گھٹنا جماتے بہارے کی طرف جھکتے شہرام نے بیڈ پر اپنا گھٹنا جماتے ہوئے بہارے کی طرف جھکتے اس کی طرف فون بڑھایا۔ بہارے نے ہچکی لیتے شہرام کو دیکھا تھا۔ شہرام نے منہ پر انگلی رکھی اسے سرخ آنکھوں سے وارن کرتے اشارے سے فون پر بات کرنے کو کہا۔ بہارے نے کانپتے ہاتھوں سے فون پکڑتے شہرام کو بے بسی سے دیکھا جس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی نرمی کا تاثر نہ تھا۔ ہیلو، بہارے نے اپنی ہچکیوں پر قابو پاتے بمشکل ہی کہا تھا۔ مس بہارے کہاں گم ہو گئی تھی؟ میں کب سے آپ کے بولنے کا منتظر تھا۔ اینی تھنگ پرابلم؟ نہیں نہیں ڈاکٹر افروز، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اپنے اوپر جھکے شہرام کو خون شام نگاہوں سے گھورتے پا کر جھرجھری لیتے کانپتے لبوں سے کہا، مم میں نے پوچھنا تھا، آپ کی ڈیوٹی تو نہیں اس وقت؟ بہارے نے گھبراتے ہوئے بات بنائی۔ دل ہی دل میں کئی دعائیں کی تھیں۔ ڈاکٹر افروز سمجھ آئے وہ مشکل میں ہے، اس کے دبئی جانے کے متعلق کوئی بات نہ کریں۔ اگر اس پاگل خان کو پتہ چل گیا تو یقیناً آج اس کی قبر اس کمرے میں ہی بنائے گا۔ مس بہارے میں بالکل فری ہوں، آپ میری فکر نہ کریں، میں کل تک آپ کے دبئی جانے کے تمام انتظامات کر دوں گا۔ ڈاکٹر افروز کی بات پر بہارے کی سانسیں مدھم ہوئیں۔ بہارے نے خوف زدہ ہوتے حلق در کرتے شہرام کو دیکھا جو اب سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی اس کے زد سپاٹ تاثرات۔ شہرام، بہارے سے پکارتے بے بسی اور خوف کے عالم میں رو دی تھی۔ شہرام نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ بہارے نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ شہرام اب کمرے کے وسط میں چکر لگائے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ بہارے کی کمرے میں سسکیاں گونج رہی تھیں۔ حویلی کی روایات سے واقف تھی، اب رشتہ صرف نکاح سے بھاگی تھی۔ اسے بے دردی سے دوبارہ اسی حویلی میں ونی کے نام پر لا پٹخا تھا، اور وہ تو اس انسان کی منقوہ اور عزت تھی۔ اس نے اگر چھوڑ بھی دیا تو حویلی کے باقی مرد اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اپنا انجام سوچتے زار و کتار رونے لگی۔ شہرام نے اس کی ہچکیاں سنتے غصے سے دیوار پر پے در پہ کئی مکے جڑ دیے۔ شہرام، میری بات سنو، میں تو صرف بہارے ہمت مجتمع کرتے بیڈ سے اترتے اس کی طرف بڑھی۔ دور رہو مجھ سے ورنہ میں کیا کر ڈالوں مجھے کچھ نہیں پتا۔ شہرام اسے تنبیہ کرتے دہاڑا۔ بہارے اس کی دھاڑ پر اسے خوف کھاتے سے دور ہوئی، مگر دوسرے ہی پل ازلی غصہ اود کر آیا تھا جو اس کی فطرت تھا۔ آخر اس کی رگوں میں بھی خانزادہ خون دوڑتا تھا۔ مقابل سے ڈر کر خاموش ہونا کہاں سیکھا تھا اس نے؟ جب ہر صورت مرنا ہی لکھا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیوں نہیں؟ وہ بپری ہوئی شیرنی کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ مار ڈالو، ایک دفعہ ہی مار ڈالو مجھے تاکہ میری تم سے جان چھوٹے۔ بہارے اس کے قریب ہوتے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی گردن پر رکھے ہزیانی چیخی۔ یہی اس کی غلطی تھی، وہ شہرام خانزادہ کو وہی شہرام سمجھ بیٹھی تھی جو اس کی ہر ناجائز بات پر غصے سے لب بھیگ جاتا تھا، کبھی حد نہیں پار کرتا تھا۔ شہرام کا ہاتھ اٹھتے اس کے نازک گال کا حصہ بنا، وہ گال پر ہاتھ رکھتے
सहम कर पीछे हुई थी। शहराम ने अपनी तरफ से उसे बहुत हल्का थप्पड़ मारा था। इतने गुस्से में होने के बावजूद वो इस पर पूरी कुव्वत से हाथ ना उठा सका था, मगर उसका सख्त पहाड़ी हाथ उस नाजुक जान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ था। शहराम उसकी तरफ बढ़ा तो मजीद पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसान मौत दूंगा? नहीं बहारे गुल, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा तुम्हारी रूह कांप उठे। तुम मौत की भीख मांगोगी, तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, तुम्हें मैं अपने वजूद में ऐसे दफन करूंगा तुम सांस लेने के लिए भी अब मेरी मोहताज होगी। शहराम सद बर्फीले लहजे में बोलते उसे साकित कर गया था। अब तुम हवेली से तो क्या, कमरे से भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं निकलोगी, समझी तुम? शहराम धाड़ा तो बहारी ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया था। फिल वक्त वो उसके साथ मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं थी। शहराम ने उससे दूर होते कमरे में रखे ड्रेसिंग मिरर पर अपना हाथ का ड्रेसिंग मिरर के शीशे पर अपना हाथ का मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से दे मारा। शीशा टूटता, कई हिस्सों में तकसीम होता उसके जख्मी हाथ को जख्मी कर चुका था। भारे मुंह पर हाथ रखे गहरे सांस भरते शहराम की जुनूनियत और पागलपन को देख रही थी। उस शहराम से वो वाकई में वाकिफ नहीं थी। ये तुम्हें थप्पड़ मारने की मैंने खुद को सजा दी है। जितनी तकलीफ तुम सहोगी उससे ज़्यादा मैं सहूँगा। तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारी जान तो मैं लूँगा ही, बाद में खुद को भी मौत के हवाले कर दूँगा। शहराम अपने हाथ में बेबस शीशे के टुकड़े निकालता सख्त लहजे में फंकारते उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ आ गया था। बहारी तो उसके थप्पड़ मारने के बाद ही उससे काफ़ी डर गई थी। अब उसका ये जुनून देखकर वो मज़ीद इससे खौफजदा हो चुकी थी। शहराम ने उसके कदमों में गिरी, उसकी चादर उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई, जिसे बहारे ने कांपते हाथों से पकड़ते अच्छी तरह औरतें निकाब किया। शहराम उसका बैग बेड से उठाते उसकी कलाई पकड़े कमरे से निकलते लिफ्ट के जाने बढ़ा।